बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद और गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ होते हैं खान। चलें जी, तो आज हम जिस स्टोरी की तरफ बढ़ रहे हैं, ज़ाहिर है इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में बहुत हुए हैं। पाकिस्तान दहशत गर्दी का जो एक फितना है उससे काफ़ी अरसे से नबरदाज़मा है। तो बलूचिस्तान में हमने देखा कि फितनतुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने 9 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया। 9 मुसाफिरों को, एक जो पूरा एक पैटर्न रहा इनका, 9 मुसाफिरों को बसों से उतारा और फिर उसके बाद उन्हें गोलियां मारी गईं। अब कमिश्नर लोअर लाइट डिवीजन सादत हुसैन ने बताया कि ये जो मकतूलीन है इनका ताल्लुक पंजाब से है और डेड बॉडीज मिल गई हैं। और ये जो वाक़या है ये कौमी शाहरा पर सर ढाका के मकाम पर पेश आया। शौदा की मैयतें बलूचिस्तान से पंजाब के लिए रवाना कर दी गई हैं, हुकाम को हवाले कर दी गई हैं। और शौदा का ताल्लुक लाहौर, गुजरात, खानेवाल और गुजरावाला, लोधरा और डीजी खान से है। अब तर्जुमान जो बलूचिस्तान हुकूमत है, शाहिद रिंद, वो इस सारी सूरत हाल पर कहते हैं कि दहशत गर्दों ने बसों से 9 मुसाफिरों को उतार कर शनाख्त करके शहीद किया। बेगुनाह शहरियों को बेईमाना तरीके से कत्ल करना फितनतुल हिंदुस्तान की खुली दहशत गर्दी और दरिंदगी है। तो क्या कह रहे थे वो, जरा देख लेते हैं। जी देखिए, आज फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की जानिब से मस्तूंग, कलात और सराडगई के इलाके में 3 मुख्तलिफ हमले किए गए थे। मस्तूंग और कलात में सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनको रिस्पॉन्ड किया और रिस्पॉन्ड करने के नतीजे में वो वहां से पसपा हुए। लेकिन सराडगई के इलाके में एक जो है अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर दहशतगर्दों ने एक मुसाफिर बस से आम मासूम मुसाफिरों को शनाख्त की बुनियाद पर उतारा और उतारने के बाद कत्ल कर दिया। इनमें 9 ऐसे मुसाफिर शामिल थे जो कि क्वेटा से पंजाब के लिए ट्रैवल कर रहे थे। शनाख्त का प्रोसेस इस वक्त जारी है और ये उन्हीं वाकयात का तसलसल है जो कि फितनतुल हिंदुस्तान जो है प्रॉक्सीज हैं हिंदुस्तान की, कि बलूचिस्तान में अमन अमान के खिलाफ काम कर रही हैं। वो मासूम मुसाफिरों को निशाना बना रही हैं मुख्तलिफ वाकयात में, जहां पर कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले किए जा रहे हैं। और उन्हीं वाकयात का ये तसलसल है जो आज भी वाकया पेश आया है। और ये है जी भारत की वो प्रॉक्सी जो बलूचिस्तान में सरगर्म है, जो बलूचिस्तान में इनोसेंट सिविलियंस को निशाना बनाते हैं। जब हम बात करते हैं भारत की स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की पाकिस्तान में, तो ये है। और जब हम ये बात करते हैं कि भारत प्रॉक्सीज इस्तेमाल करता है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए, तो ये ऐसे वाकयात नजर आते हैं। और देन अगेन सेकेंड थिंग इज दैट कि ये एक पैटर्न है जो हम देखते हैं फितनतुल हिंदुस्तान का, जहां पर इनोसेंट सिविलियंस को निशाना बनाया जाता है। अच्छा जी, अब ये सारी स्टोरी जो हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं, इसमें एक और हम देख रहे हैं कि एक दिलखराश वाकया, वो ये कि दुनियापुर में बाप के जनाजे को कांधा देने के लिए आने वाला नौजवान, क्या बल्कि 2 सगे भाई भी फितनतुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों की फायरिंग का निशाना बने। अब जो मकतूलेन के लवाहिकीन हैं वो ये बताते हैं कि जाबिर और उस्मान वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए आ रहे थे और दहशत गर्दों ने गाड़ी से उतार कर फायरिंग कर दी। लवाहिकीन ने हुकूमत और आर्मी चीफ से मुतालबा किया कि फितनतुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों को नकेल डाली जाए ताकि किसी और का सुहाग और किसी माँ की गोद ना उजड़े। सो ये आप अफसोसनाक वाकया इस स्टोरी में ये भी है कि 2 सगे भाई जो कि अपने बाप के जनाजे को कांधा देने के लिए आए थे, वो खुद भी अब कहते हैं ना इस दहशत गर्दी का निशाना बने और बाप के साथ अब 2 बेटों की भी उस घर से जो है वो मैयत उठ रही है। तो ये अफसोसनाक सूरत हाल हमारे सामने आई है। इसके अलावा ये जो एक पैटर्न हमें नजर आ रहा है कि शनाख्त करके चेक करके और फिर उनको मार देना, ये काफी अरसे से सिलसिला जारी है। और ये प्रॉक्सीज जो हैं, बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया साइम, इनके बारे में बार बार पाकिस्तान आवाज उठाता रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा सबूत के साथ बात की है, हमेशा से डोजियर्स भी फराहम किए हैं। अब ये जो वाकया हुआ इस फैमिली के साथ, इस फैमिली के लवाहिकीन क्या कह रहे हैं, उन्हीं की ज़बानी सुन रहे थे। कोयटा में काम कर रहे हैं अपने बच्चों के रोजी रिज़्क़ के लिए। हम अपने वालिद की बीमारी की वजह से 2 माह पहले घर में आ गए थे। हमारे वालिद को कोई अंदरूनी बीमारी थी, जैसे जिगर, ब्लड कैंसर की बीमारी थी। डॉक्टरों ने हमें जवाब दे दिया था। हमारे वालिद रूह परवाज कर गए कल 8:45 बजे 10 जुलाई को। कल हमारे वालिद साहब की डेथ हुई है। आज 9 बजे जनाजा था, उसमें शिरकत के लिए हमारी फैमिली के 10 मेंबर आ रहे थे, जिनमें से 2 को दहशतगर्दों ने उतार लिया। रात गए हमें इतला मिले कि उनको शहीद कर दिया गया है। हम फिर भी हौसला नहीं हारते। 9 बजे वालिद साहब का जनाजा है, वो रास्ते में उनकी मैयतें आ रही हैं। इस मुल्क की खातिर मेरे भाई कुर्बान हुए हैं। मेरी सिक्योरिटी इदारों से और फील्ड मार्शल से यही इल्तिजा है,
खुदारा इनको नकेल डालें, किसी और का सुहाग ना उजड़े, किसी और की गोद ना उजड़े। जो आज जिस करब से हम गुजर रहे हैं ये सिर्फ हम जानते हैं। और लवाहिकीन ये कह रहे थे कि 9 बजे वालिद साहब का जनाजा है और भाइयों की मैयतें अभी रास्ते में हैं। इससे दिलखराश वाक़या क्या हो सकता है? और सफ़े मातम बिछा हुआ है उस घर में जहाँ पर एक वालिद के जनाजा था और 2 सगे भाई वो जनाजा को कांधा देने आ रहे थे और रस्ते में उनको शहीद कर दिया गया। चलें जी, अब सारी सूरत हाल पे मजीद क्या डिटेल हमारे सामने है इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान यासिर शेख, और क्योंकि बलूचिस्तान से अब ये मैयतें पंजाब के हुकाम के हवाले की गई हैं, वहाँ रवाना की गई हैं, जहाँ पर फिर ये अपने आबाई इलाके जाएंगी। यासिर हमारे साथ है। यासिर, ज़रा सारी डिटेल बता दिएगा, अब क्या ये सारा प्रोसेस है, कहाँ तक पहुँचा है? देखिए सदर, की अफसोसनाक सानिया जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, और ख़ास तौर पर अगर बात कर ली जाए कि ये जो लवाहिकीन हैं उनमें से बहुत सौ का ताल्लुक जो है पंजाब और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब से है। एक सफ़े मातम बिछा हुआ है। लोग बहुत से सवालात उठा रहे हैं कि आखिर कब तक अपने प्यारों की लाशों को जो है इस तरीके से रिसीव किया जाता रहेगा, कब तक उनके जो ताबूत हैं वो लाए जाते रहेंगे, और रियासत कब उनको प्रोटेक्शन देगी, ये एक बड़ा एक मसला है। और इस वक्त मुझे आपसे डिटेल जाननी है कि क्या स्टेटस है। कहा गया रात गए तक जो डिटेल आई थी कि अब ये जो डेड बॉडीज हैं ये पंजाब के हुकाम के हवाले की गई हैं, तो वो प्रोसेस जरा मुझे बताइएगा। जी सदर, वो डेड बॉडीज जो हैं जो पंजाब और बलूचिस्तान की बॉर्डर पे डीजी खान की जिले इंतजामिया ने, डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान और जो कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस है असद चांडिया ने रिसीव की, और इन तमाम 9 बॉडियों को रिसीव करने के बाद उनके आबाई इलाकों को भिजवा दिया गया है। और इन जो इस सारी सूरत हाल में जो जाम शहादत जिन्होंने नोश किया उनका ताल्लुक डेरा गाजी खान, दुनियापुर और गुजरावाला, कामों की अटक और इसके साथ साथ खानेवाल से बताया गया है। इन तमाम डेड बॉडीज को जो है उनके आबाई इलाकों में खास तौर पे पुलिस की सिक्योरिटी के साथ मूव ऑन कर दिया गया है। और जो सारी रात एक इंतजार के बाद जो है इस वक्त पूरे जनूबी पंजाब से बॉडीज का भिजवाए जाने का सिलसिला मुकम्मल किया जा चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर शेख अपडेट करने के लिए। और जैसे ही इसकी इत्तला मिली सिक्योरिटी फोर्सेस को, तो दहशतगर्दों का ताकुब किया सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और दहशतगर्द रात की तारीकी में फरार हो गए। यही करते हैं डरपोक बुज़दिल दहशतगर्द के, रात की तारीकी में फिर फरार हो जाते हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस का मुतासर इलाके में सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। बिल्कुल, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया। मसूद साहब, ये वाक़यात हमने माजी में भी देखे और इस बार भी वही पैटर्न है फितनतुल हिंदुस्तान का। पाकिस्तान बार बार दुनिया को बावर करा चुका है कि किस तरीके से बैरूनी दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है, प्रॉक्सीज के जरिए हो रही है। और जाहिर है हम तो तमाम तर सबूत के साथ बात करते हैं। एक और वाक़या हुआ है, आपकी क्या सारी सूरत हाल पर रीडिंग है? जी हाँ, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, और हमारे पास जिस तरह आपने बात की है इर्रेफ्यूटेबल एविडेंस है। और ये वाक़यात 1950 के बाद से, जब से इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी की थी, तो उसके बाद से ये कार्रवाइयाँ पश्तूनिस्तान भी स्टार्ट हुआ, और बलूचिस्तान पीपल्स लिबरेशन फ्रंट जो बुनियाद बलूचिस्तान में रखी गई थी वो अफगानिस्तान और इंडिया ने मिल के उसको वहाँ से भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, और वो सिलसिला जारी रहा। अब ये रिसेंट पास में अब मैं आपको बताता हूं कि जब अशरफ गनी और कर्जे की हुकूमत थी, तो उस वक्त 34 सूबों में अफगानिस्तान के हर एक गवर्नर के साथ एक रा का ऑफिशियल था। सो कंट्रोल वो अफगानिस्तान को कर रहे थे। 66 कैंप्स वहां पे थे, जिसमें फितनाउल खारिज भी और फितनाउल हिंदुस्तान वहां से ऑपरेट कर रहे थे। सो देखिए, चक हैगल उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में। वो रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा था कि इंडिया इज फाइनेंसिंग टेररिज्म अक्रॉस द बॉर्डर, और वहां पाकिस्तान की बात की, और उन्होंने कहा अफगानिस्तान इज बीइंग यूज्ड एज ए सेकंड फ्रंट अगेंस्ट पाकिस्तान। तो वो भी था। कुलभूषण भी हमारे पास आपके सामने मिसाल है। गुलजार इमाम शंबे के कन्फेशंस है, सरफराज बंगलजे की कन्फेशंस है, और असलम अच्छू जो था BLA का था, वो इंडिया में हमने देखा वहाँ उसकी ट्रीटमेंट हो रही थी। और बहुत सारे लोग हैं, आज देखें जो हरबियार मरी है, जो EU लैब ने जो इनको ऑर्गेनाइज किया है, एक्टिविटीज में भी ये सारे करते रहे। सो इट्स नॉट न्यू। लेकिन रिसेंटली इसमें एक सर्च हमने इसलिए देखी जब उनको मार्के हक में और बुनियाद महसूस में शिकस्त हुई है, सेटबैक हुआ है, ह्यूमिलिएशन हुई है। दुनिया मान गई है कि इंडिया जो पाकिस्तान से 11 गुना बड़ा था, पाकिस्तान ने 5 घंटे में उनको लिटा दिया था।
دی سو کال کنسپٹ آف نیٹ سیکورٹی پرووائڈر جو تھا وہ ملیامیٹ ہوا ہے. پاکستان ہیز ایمرج ایز اے ریجنل سیکورٹی اسٹیبلائزر کے طور پہ آیا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کو پیئر کمپٹیٹر دیکھتی انڈیا کے ساتھ. تو دیٹس وائی ان بیک گراؤنڈ پہ انہوں نے یہ دہشت گردی میں تیزی لے آئی جو اپنے پراکسیز تھے جو آلریڈی افغانستان میں موجود ہے, ایران میں بھی موجود ہے, وہاں سے ان کو یوز کر رہے ہیں. اور آپ اس میں دیکھ لیں کہ مارکے حق کے دوران 72 ہم نے دہشت گرد مارے تھے جب انہوں نے انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کی خیبر پختونخوا میں. اور چند دن پہلے اب دتا خیل کے ایریا میں جب نارتھ وزیرستان میں انفلٹریشن کر رہے تھے گل بہادر گروپ کے لوگ, تو وہ وہاں پہ مارے گئے تھے. تو یہ واقعات اس میں یقیناً یہ جاری رہیں گے, اور یقیناً کیونکہ ان کا مقصد یہی ہے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا. بنیادی مقصد ہے بلیڈ کرنا پاکستان کو, انویسٹرز کو پاکستان سے بلوچستان میں روکنا کہ دس ایریا از ناٹ سیف, سی پیک کو ٹارگٹ کرنا, چائنیز کو ٹارگٹ کرنا, ایک فیئر اور خوف پیدا کرنا. پھر اس کو میڈیا اس کو اٹھاتا ہے, جس طرح آپ دیکھیں اس خبر کو انڈین میڈیا نے جس طرح اٹھایا ہے. ابھی آپ دیکھیں اس طرح کے واقعات ہم نے دیکھے تربت میں ہوئے ہیں, نوشکی میں بھی ہوئے ہیں, پیچھے اگر آپ کو یاد ہے مساخیل میں بھی ہوئے تھے, یہ بارخان میں بھی ہوئے ہیں, اور اس کے بعد یہ رخنی والی سائڈ میں بھی ہوئے تھے, اور سستان بلوچستان میں بھی ہوئے, وہاں پہ بھی یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے. سو اٹ از ایتھنک لیول پہ یہ اغوا کر رہے ہیں اور ایتھنک بیسس پہ ان کے کلنگز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ سلسلہ جاری ہے, اور پاکستان اس کے جواب میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان دہشت گردوں کے حوالے سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی ہوتے ہیں, اور ساتھ ہی ہم سفارتی سطح پر بھی اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. مسعود احمد صاحب ہمارے ساتھ تھے, ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے, اور پاکستان نے ہمیشہ ثبوت کے ساتھ بات کی, اور آج جو بات پاکستان کہتا رہا ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ کس طریقے سے گٹھ جوڑ ہے یہ, اور ہندوستان کی جانب سے کس طریقے سے اب ڈفرینٹ ٹیکٹکس اپنائی جا رہی ہیں. ڈفرینٹ نہیں کہوں گی, پیٹرن وہی پرانا ہے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے مئی میں ہزیمت کھانے کے بعد, پاکستان سے شکست کھانے کے بعد اب انڈیا ان اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا ہے. بالکل. چلیں جی, اب ذرا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں موسم کے حوالے سے. کل ہم نے یہ دیکھا کہ بارش جس طریقے سے ہوئی لاہور میں اور ہوتی رہی, اور تمام تر ریکارڈز تو ٹوٹ گئے بھائی. کل لاہور میں مونسون بارشوں کا ریکارڈ ٹوٹا, اور ایسا سپیل تھا کہ جو لاہوریوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. 8 گھنٹے تک موسلا دھار بارش ہوتی رہی, 8 گھنٹے مسلسل بارش ہوئی ہے, اور ہیوی رین فال ہوئی. صدف نشیبی علاقے زیر آب آ گئے, سمنا آباد ندی نالے کا منظر پیش کرنے لگا. سمنا آباد اب ایک ایسا علاقہ ہے, مطلب ایک پوش علاقہ مانا جاتا تھا ایک ٹائم پہ, اب وہ وہاں پر ندی نالے کا منظر آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ شہر کے مناظر ہیں, اور لاہور میں ہم عموماً دیکھتے ہیں بارش ہوتی ہے تو پانی تو کھڑا ہوتا ہے تھوڑی دیر, لیکن پھر نکاسی ہو جاتی ہے. بٹ ظاہر جب اتنی بارش ہوگی تو کیا کہا جا سکتا ہے. بالکل جی. اور اسی طرح وحدت روڈ پر 181 ملی میٹر بارش ہوئی, بھاٹی گیٹ میں 175 ملی میٹر بارش ہوئی. شہر میں 8 گھنٹے کے دوران اوسطاً 136 ملی میٹر بارش کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا, اور شدید بارش سے اسلام پورہ سیکریٹریٹ کے قریب سڑک کا بڑا حصہ بہ گیا. اب مختلف علاقوں میں چھتیں گرنے کے, درخت گرنے کے, بل بورڈز گرنے کے واقعات بھی سامنے آئے, اور ان تمام تر واقعات میں کل کے دن میں آپ سوچیں کہ 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 8 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں. تو بارشوں کا یہ سلسلہ جاری ہے. لاہور میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے بارش ہوئی ہے. 8 گھنٹے مسلسل یہاں پر بارش کا سلسلہ جاری رہا, اور اس وقت شہر کی مجموعی صورتحال کیا ہے, اور ظاہر ہے جو بارش سے متاثرہ علاقے کون سے ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہیں, وہاں پہ کام کس طریقے سے جاری ہے, نکاسی آپ کا. بات کرتے ہیں ہماری نمائندہ سدرا غیاث سے. سدرا بتائیے گا, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہاں پر سب سے زیادہ بارش ہوئی ہے اور ان علاقوں میں اس وقت صورتحال کیا ہے. جی بالکل, مونسون کا دوسرا سپیل تھا اور اس کا کل آخری دن تھا جو کہ کھل کے برسا, اور اتنا برسا کہ اس نے پورے لاہور کو پانی پانی کر دیا, اور 8 گھنٹے کی مسلسل بارش کے باعث جو ہے وہ شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا. گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے بارش کے بعد کافی علاقوں کو کلیئر بھی کروایا گیا, اور کچھ کو بارش کے دوران بھی کلیئر کروایا گیا, لیکن بہت سے علاقے ایسے بھی تھے جو کہ زیر آب تھے, کیونکہ یہاں پر لاہور میں بہت ساری جگہوں کے اوپر کنسٹرکشن
کنسٹرکشن کے کام بھی چل رہے ہیں جن کے باعث جو ہے وہ پانی کی نکاسی مشکل بھی ہوئی. اور سب سے زیادہ جو بارش ریکارڈ کی گئی وہ کل گارڈن ٹاؤن کے علاقے میں 182 ملی لیٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی, اور اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں بھی مختلف ملی لیٹرز جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے, لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ گارڈن ٹاؤن کے علاقے میں ہوئی. اسی طرح اگر بھاٹی گیٹ کی بات کی جائے تو وہاں پر 175 تھی, اور دیگر علاقوں میں جو ہے مختلف ملی لیٹرز جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے. لیکن پانی کی نکاسی کو بھی بعد میں جو ہے وہ یقینی بنایا گیا پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے, اور کچھ علاقے جو ہیں وہ بہت زیادہ زیر آب رہے, بہت دیر تک وہاں سے نکاسی جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکی. اس وقت میں جس علاقے میں کھڑی ہوں یہ اسلام پورہ کا علاقہ ہے, اور آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر شگاف پڑنے کی وجہ سے 15 فٹ گہرا جو ہے وہ شگاف کہا جا رہا ہے کہ پڑا تھا, جس کو اب صرف مٹی ڈال کر جو ہے وہ بھرا گیا ہے. ابھی تک یہاں پر روڈ جو ہے وہ نہیں بنائی جا سکی یا کوئی بھی کام شروع نہیں ہو سکا, کیونکہ اس کے عقب میں یہاں پر ساتھ ہی جو ہے وہ کہا ہے کہ واٹر سٹوریج کے لیے کام جاری ہے جس کی کھدائی کی گئی ہے. تو ممکن یہ بھی ہے کہ اس کھدائی کی وجہ سے, کیونکہ کنسٹرکشن آلریڈی چل رہی تھی, معاملات جو ہے وہ یہاں پر بہتر نہیں تھے, اور بارش کے باعث جو ہے وہاں سے زمین بیٹھ گئی. تو یہ علاقہ ابھی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ بند کیا گیا ہے مکمل طور پر. یہاں پر شہریوں کی گزر جو ہے وہ مکمل بند کر دی گئی ہے تاکہ کسی جانی نقصان سے بچا جا سکے. اور نکاسی آپ کے حوالے سے بتائیں کہ تمام تر نکاسی آپ کا عمل مکمل کر لیا گیا. ہم تو کل مناظر دیکھ رہے تھے, لبرٹی مارکیٹ بھی جو تھی وہ بھی تالاب کا منظر پیش کرتی نظر آ رہی تھی. جی بالکل, کیونکہ بارش کا سپیل بہت زیادہ بڑا تھا اور مسلسل 8 گھنٹے کی لگاتار بارش کے باعث جو ہے وہ پانی بہت سارے علاقوں میں, بلکہ پورا لاہور اگر کہیں ڈوب چکا تھا پانی میں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ ٹیمیں بھی جو ہے حرکت میں آئی, اور پنجاب گورنمنٹ بھی حرکت میں آئی, اور پانی کو جو ہے وہ صاف بھی کیا گیا. اس وقت صورتحال جو ہے وہ بالکل نارمل ہے, ہر جگہ سے پانی کو صاف کر دیا گیا ہے. لیکن محکمہ موسمیات کے مطابق یہ تیسرا سپیل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, اور سب سے زیادہ تیز سپیل ہوگا, کیونکہ ابھی تک آپ نے دیکھا کہ جو 2 سپیل گزرے ہیں وہ بہت لائٹ سپیل تھے, بہت زیادہ بارشیں نہیں ہوئی, اور یہ والی جو آخری بارش ہوئی دوسرے سپیل کی وہ 100 سے بھی تجاوز کر گئی. تو اس کی وجہ سے جو ہے کیونکہ پانی بہت زیادہ کھڑا ہوا اور اس کو نکالنے میں بھی کافی ٹائم لگا. اس وقت صورتحال جو ہے وہ نارمل ہے, لیکن محکمہ موسمیات نے تیسرا جو مانسون کا سپیل ہے وہ 17 جولائی تک جاری رہنے کی پیشگوئی کیا, اور ان کا کہنا ہے کہ اس سپیل میں بہت زیادہ بارشیں بھی ہوں گی جس کے باعث جو ہے وہ پانی کھڑے ہونے کے خدشات موجود ہیں. تو گورنمنٹ کو جی تھینک یو سو مچ صدرہ, ہمیں صورتحال کے حوالے سے بتا رہی تھی. اب مزید بارشیں بھی ہوں گی, اور یہاں اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کراچی کے لیے بھی پریڈکشن ہے 16 جولائی سے, اور میں یہ حیران ہوں کہ کیا ہوتا ہے. اور تیسرا سپیل اتنا شدید ہے کہ مطلب اس کے لیے انتظامات بھی اتنے نہیں تھے کہ پورا لاہور یقین کریں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا, پانی میں ڈوبا نظر آ رہا تھا. اس طرح کے مناظر ہم نے بہت ریئر دیکھے لاہور میں, اور خاص طور پر پنجاب سے. اچھا جی, ذرا آپ اسی ساری صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں. پی ڈی ایم پنجاب عرفان علی کاٹھیا, ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ کاٹھیا صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ذرا یہ بتائیے گا, بارش ہوئی ہے, ظاہر ہے 8 گھنٹے جب مسلسل بارش ہوگی تو پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں نقصان بھی ہوا ہے, جانی نقصان بھی ہوا, مالی نقصان بھی ہوا ہے, تو ابھی تک اس کے کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے کہا بالکل بارش 6 سے 7 گھنٹے میں پنجاب میں اور خاص طور پہ لاہور میں بہت انپریسیڈنٹڈ اور ہیوی رین فال یہ رہا, اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس نشتر ٹاؤن, اقبال ٹاؤن میں 182-183 ملی میٹر تک بارش ہوئی, اور آن ایوریج 130 سے 40 ملی میٹر بارش ہوئی, جو کہ ہیوج میگنیچیوڈ آف واٹر تھا. لیکن الحمدللہ بائی ایوننگ ود ان 3-4 آورز پانی جو مین شاہراہیں ہیں وہ کمپلیٹلی کلیئر ہوئی, اور جو گلی محلے میں تھا وہ بھی بائی ایوننگ ہمارا 80-90% پانی وہ لاہور سے نکل گیا ہوا تھا. لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ اس سال کا مونسون جو ہے وہ نارمل مونسون نہیں ہے, وہ ابو نارمل مونسون ہے, اور 20 سے 25% زیادہ بارشیں ہونی ہیں. اور اسی طرح ہم نے پورے پنجاب میں الرٹ جاری کیا ہوا تھا کہ ہمارا جو نارتھ ایسٹرن بیلٹ آف پنجاب ہے, جس میں گجرات, گجرانوالا اور لاہور ڈویژن کے اضلاع ہیں, ان میں 40-60% ابو نارمل رین فال ہے, جس کی وجہ سے اربن فلڈنگ کا خطرہ بالکل اپنی جگہ موجود ہے.
اور یہی وجہ ہوئی کہ کل بھی پہلا لاہور میں اس مونسون کا ایک بڑا سپیل وہ ریسیو ہوا، لیکن الحمدللہ کیونکہ ٹائملی ڈی سلٹنگ کا پروسیس وہ ان پلیس تھا، بار بار جتنے اسٹارم واٹر ڈرینز ہیں اور واٹر کیرنگ چینلز ہیں ان کی ڈی سلٹنگ بار بار ہو رہی ہے، کنٹینیوس پروسیس ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ٹائم نے اپنا ضروری جو ایک ٹائم ہوتا ہے اپنا پانی نے وہ ٹائم ضرور لیا، لیکن پانی 4 سے 6 گھنٹے میں ڈرین آؤٹ ہو گیا۔ اچھا عرفان صاحب، یہ تو لاہور کی بات تھی، صوبے کے باقی شہروں کی کیا صورتحال ہے؟ اور دوسرا ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کن اضلاع میں زیادہ تر حادثات رپورٹ ہوئے ہیں؟ جی انفارچونیٹلی جو ڈیتھس ہیں ہمارے پاس اس اسپیل میں بھی اور اوور آل 25 جون سے یہ جو ہمارا مونسون سٹارٹ ہوا بائی ناؤ انفارچونیٹلی 39 جو قیمتی جانیں ہیں ان کا نقصان ہو چکا ہوا ہے، 103 لوگ انجرڈ ہیں اور ان کو بھی بہترین جو طبی امداد دی جا سکتی ہے اس کو انشور کیا گیا۔ 47 ہاؤس ڈیمیج کے کیس رپورٹس ہوئے اور 6 کیٹل پیرسٹ کے کیسز رپورٹ ہوئے۔ اب یہ جو ڈیتھس ہیں اس میں سب سے زیادہ اب دیکھنے کا یہ ہے چیز کہ ڈینجرس بلڈنگز اور جو مخدوش عمارتیں ہیں وہ سب سے زیادہ سبب بن رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے فیکٹرز ہیں ان میں سب سے زیادہ ڈروننگ کے کیسز، آپ نے کلر سیداں کا دل خراش واقعہ دیکھا ہوگا، اسی طریقے سے اور الیکٹروکیوشن کہ ان دنوں میں جب کنٹینیوس ریننگ ہے، ویٹ سیزن ہے، تو اس میں کھمبوں سے بجلی کی تاروں سے جتنا دور رہا جا سکے وہ ہمیں رہنا چاہیے۔ اور عرفان صاحب ایک چیز بتائیے گا، ابھی تو اور بارشیں ہونی ہیں اور کہا جا رہا تھا انتظامات کیے گئے ہیں اور بڑے ہر طریقے سے تیار ہیں، تو پھر پانی کیوں کھڑا ہوا ہے؟ مختلف علاقوں سے ابھی تک رپورٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس میں صدف میں یہ گزارش کروں کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ 6 گھنٹوں میں تقریباً 183 اور 182 ملی میٹر نشتر ٹاؤن اور اقبال ٹاؤن میں بارش ہوئی ہے۔ یہ کوئی نارمل بارش نہیں ہے، یہ ایک اب نارمل بارش تھی جس نے لیکن 4 سے 6 گھنٹے کے اندر جیل روڈ، کینال روڈ، تمام آپ کی جو مین آرٹریز تھی اور خاص طور پہ لاہور کی اگر میں بات کروں تو ہر چیز کلیئر ہوئی 4 سے 6 گھنٹے میں۔ اور لیکن اب جو گلی محلے ہیں جہاں پہ کہیں پہ پونڈنگ ہوئی ہے اس کو بھی بائی ایوننگ 80 to 90% کلیئر کر لیا گیا۔ آج اگر آپ کل اب یہ بارش تھی، آج صبح کا یہ ہے کہ ہمارا لاہور الحمدللہ 95% کلیئر ہوا۔ لیکن اب کل کے دن جب بارش، اور پھر یہ بارش یہ تھی کہ جب کنٹینیوسلی بارش ہو رہی ہو تو جو رسپونڈرز ہیں وہ بھی اس طریقے سے ان کی ایفیشنسی ٹو رسپونڈ، وہ تو کہ وہ فیلڈ میں تھے لیکن وہ نہیں تھی۔ دا مومنٹ بارش رکی ہے اس سے 4 گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں کہ لاہور کی تمام میجر آرٹریز کلیئر تھی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عرفان علی کاٹھیا صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ اور جو تیسرا اسپیل ہے یہ اور بھی زیادہ شدید ہوگا تو آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے پلیز۔ اچھا، اب بات کر لیں ذرا آزاد کشمیر کی، تو آزاد کشمیر میں تو جو نظام زندگی ہے نا وہ مفلوج ہو کے رہ گیا ہے۔ مظفر آباد میں کلاؤڈ برسٹ نے تباہی مچا دی ہے۔ گوہر آباد کی بات کی جائے وہاں پر متعدد مکانات اور املاک کو نقصان پہنچا ہے، اور اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہی ہیں ہمارے نمائندے سردار رضا خان، تو ذرا ان کی رپورٹ پہ دیکھ لیتے ہیں۔ بالکل، حالیہ مونسون بارشوں نے آزاد کشمیر میں بھی تباہی مچا دی ہے، اور اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ آزاد کشمیر کے داد و شمار کے مطابق مونسون بارشوں میں ابھی تک 1 شخص جاں بحق جبکہ 5 سے زائد افراد زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 40 سے زائد مکانات، جن میں جزوی طور پر 37 مکانات جبکہ 3 مکانات جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان اس وقت اگر بات کی جائے تو وہ ڈویژنل مظفر آباد کے جیلم ویلی علاقے گوہر آباد میں ہوا ہے، جہاں کلاؤڈ برسٹ کے باعث نالے میں آنے والی تویانی سے 23 مکانات اور 6 دکانیں جو ہیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں، اور اس کے ساتھ گھروں میں کھڑی گاڑیاں اور موٹر بائک جو ہیں وہ بھی تباہ ہوئے ہیں، اور ان علاقوں میں جانے والی روڈز کو بھی جو ہے وہ شدید نقصان پہنچا ہے۔ تاہم ریسکیو اداروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ان علاقوں میں بسنے والے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے، جبکہ گوہر آباد کی بحالی کا کام جو ہے وہ بھی جاری ہے۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ میں یہ آپ سے شیئر کر دوں کہ آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع جن میں وادی نیلم، وادی جیلم، باغ، راولہ کوٹ، سدن گلی اور میرپور کوٹلی کے علاقوں میں بھی مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جو ہے وقفے وقفے سے جاری ہے، جبکہ بعض مقامات پہ بارشوں کی تباہی کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ جی
تو یہ تو آپ نے مظفر آباد کی صورتحال دیکھی. ذرا چترال کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں پر مختلف مقامات پر بارشوں اور پھر اس کے بعد گلیشیئر پگھلنے سے صورتحال اب یہ ہے کہ جو ندی نالے ہیں وہاں پر طغیانی ہے اور کئی علاقے زیرآب ہیں، جبکہ بجلی کی فراہمی بھی معطل ہے. تو پورا ایک کہتے ہیں نا نظام زندگی جو ہے وہ درہم برہم ہے. ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر دریائے سندھ میں نچلے درجے کا سیلاب بھی ہے. تو بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے نذیر حسین شاہ سے. نذیر بتائیے گا صورتحال. جی، وادی چترال میں ریکارڈ گرمی نے گلیشیئرز کے پگھلنے کے عمل کو تیز کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں اپر اور لوئر چترال کے کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اپر چترال کے گاؤں دوبارگر، گشت، گزن، مستوج، جنیلکوٹ، ریشن، لوئر چترال کے کجو، بکرآباد، دروش اور دیگر نشیبی علاقوں میں آباد لوگوں کے رہائشی مکانات، زرعی زمینیں، رابطہ سڑکیں، باغات اور آبپاشی کے نہریں زیر آب آ گئے ہیں. ضلعی انتظامیہ اپر اور لوئر چترال نے نشیبی علاقوں میں آباد مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات جاری کر دی ہے. متاثرہ علاقوں کے باشندوں نے صوبائی حکومت اور متعلقہ حکام سے فوری امداد کی اپیل کی ہے. محکمہ موسمیات نے شہریوں اور سیاحوں کو ہدایت کی ہے کہ ممکنہ خطرے کے پیش نظر حساس اور خطرناک علاقوں کا سفر کرنے سے گریز کرے. جی بالکل جی، خطرناک علاقوں کا سفر کرنے سے گریز کریں. جہاں پر جا رہے ہیں وہاں کی ایک دفعہ ذرا الرٹس دیکھ لیں. اگر آپ نے ٹریول کرنے ویسے تو ٹریول نہ ہی کریں تو بہتر ہے. ہم تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گھروں سے بھی باہر نکلنے سے اجتناب کریں. خاص طور پر دیکھیں جیسے لاہور میں حالات تھے، ان حالاتوں میں گھر سے باہر اگر بہت کوئی ضروری کام ہے تو پھر ہی نکلیں. بھائی اب بارشیں دیکھیں آپ، جس طرح کی بارشیں ہو رہی ہیں، کہیں پر اتنی موسلادھار بارش کہ 8 گھنٹے بارش ہوئی جا رہی ہے، کہیں پہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے، کہیں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دریاؤں میں جو ہے وہ پانی اوپر چڑھ گیا ہے. تو آپ نے ہر طرح سے احتیاط کرنی ہے، اپنا خیال رکھنا ہے. یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آج کون سا دن منایا جا رہا ہے؟ آج منایا جا رہا ہے دنیا بھر میں ورلڈ پاپولیشن ڈے. اور ہم پہلے تو بڑا محاورہ مشہور ہوتا تھا نا کہ 7 ارب لوگوں میں تمہیں صرف ایک کی تلاش ہے. نہیں جی، اب یہ تعداد بہت بڑھ گئی ہے. اب بتایا جا رہا ہے جی اس وقت دنیا کی آبادی ہے 8 ارب 4 کروڑ، بلکہ اس سے تجاوز ہی کر گئی ہے. پاکستان میں آ جاتے ہیں کیونکہ ہم تو ہمیشہ سے ٹاپ 5 ٹاپ 10 میں رہے ہیں پاپولیشن کے لحاظ سے، الحمدللہ ماشاءاللہ. تو پاکستان کی آبادی حالیہ مردم شماری کے مطابق 24 کروڑ ہے اور جو دنیا کی کل آبادی کا تقریباً 3% بنتی ہے. اور عالمی سطح پر آبادی میں اضافے 1% سے بھی کم ہے، لیکن پاکستان میں شرح دگنی ہے. اس وقت ملک میں شرح پیدائش 3.6% ہے. اب ماہرین کہتے ہیں اگر یہی رفتار رہی تو پھر 2030 تک آبادی کے لحاظ سے ہم دنیا کا 4تھا بڑا ملک بن جائیں گے. 4تھا بڑا ملک بن جائیں گے نا، چائنا 2005 سال بعد. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اب ہو کیا رہا ہے کہ بحران کا شکار ہے پاکستان اس حوالے سے، کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے، لوگ بڑھے ہیں، وسائل ہمارے پاس محدود ہیں، وسائل کم ہو رہے ہیں، نیچرل ریسورسز کم ہو رہی ہیں کیونکہ ان کو بہت تیزی سے کنزیوم کیا جا رہا ہے. آپ فاسل فیولز دیکھ لیں، آپ کول دیکھ لیں، آپ اور منرلز دیکھ لیں. تو اسی معاملے پر پھر گفتگو بھی کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پاکستان میں آبادی کی تیزی سے بڑھتی ہوئی شرح کتنی الارمنگ ہے یہ سچویشن، اور مستقبل میں کن مسائل کا سامنا ہمیں پوٹینشلی کرنا پڑ سکتا ہے اس وجہ سے؟ پاکستان میں بڑھتی ہوئی جو آبادی کی شرح ہے وہ بہت الارمنگ ہے. اس وقت ہم سمجھیں کہ اٹس لائک اے ٹکنگ بوم، اور ہم 2.5% سے جو اپنی آبادی بڑھا رہے ہیں، اور جو فرٹیلٹی ریٹ ہے ہمارا وہ اس ریجن میں سب سے زیادہ وچ از 3.6. دنیا میں جن اقوام نے بھی ترقی کی ہے وہ جب تک اپنے فرٹیلٹی ریٹ کو 2.0% پہ لے کر نہیں آئے وہ ترقی نہیں کر سکے. اور یہ کوئی امریکہ یورپ کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے ہماری نیبرنگ کنٹریز کی. انڈیا کی بات ہو رہی ہے، بنگلہ دیش کی بات ہو رہی ہے، ایران کی بات ہو رہی ہے. تو ہماری جو آبادی کی شرح ہے وہ خطرناک حد تک بہت زیادہ ہے. تو ذرا یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت جو ملک میں آبادی بڑھنے کی شرح ہے وہ کیا ہے، اور اگر ہم اس کو ریسٹ آف دا ورلڈ سے کمپیئر کریں تو وہ کیا ہے؟ ہم ہر سال ایک نیوزی لینڈ سے بھی بڑی آبادی، نیوزی لینڈ جو پورا ملک ہے اس سے بھی بڑی آبادی ہم اپنی آبادی میں ایڈ کریں، ایک نیا ملک ایڈ کر رہے ہیں ہر سال. اور وہ دیٹ از 6.13 ملین، یعنی کہ 61 تقریباً 61-62 لاکھ لوگ ہم جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہیں. جو ہماری تمام اس جو انفراسٹرکچر ہے وہ کولیپس کر گیا ہے، اور اگر یہی حال رہا تو
ہم کہیں سے بھی معاشی ترقی نہیں کر سکتے. اچھا مصطفیٰ صاحب، بڑھتی آبادی کی وجہ سے کن کن شعبوں کے اوپر برڈن بڑھ رہا ہے، خاص طور پر تعلیم اور اگر صحت کے شعبے کی بات کی جائے تو ان پر کتنا دباؤ بڑھ رہا ہے؟ اگر میں آپ کو اس کا بڑھتی ہوئی آبادی کا جو دباؤ اگر میں آپ کو ذکر کروں صحت اور تعلیم پہ، تو آپ کو صرف آج اس وقت جو تقریباً 2,62,00,000 بچے اسکولوں سے باہر ہیں جن کی ایج ہے اسکول جانے کی، اور ہم اس کو اسکول نہیں بھیج رہے. آج جس حساب سے ہماری آبادی کی شرح بڑھ رہی ہے، ہمیں ہر سال کوئی 65,000 اسکولز ہمیں جو ہے وہ بنانے پڑیں گے. ہمیں کوئی 6,80,000 ہمیں جو ہے نئے ٹیچرز بھرتی کرنے پڑیں گے. ہماری 40% گروتھ جو ہے وہ سٹنٹڈ گروتھ ہے. ہمارے بچوں کی نشو نما نہیں ہو پا رہی. ان کو غذا، ان کو انوائرمنٹ، ان کو وائرس، یہ تمام چیزیں، اس کو پینے کا صاف پانی، یہ تو ہمیں کم سے کم 6,50,00,000 نئی نوکریاں دینی ہیں. تو یہ وہ پریشر ہے جو اس آبادی کی بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے ہے. تو یہ تمام سسٹم اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو یہ کولیپس ہو جائے گا. حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ اب آپ وفاقی وزیر ہیں، کیا پلاننگ ہے، کیا منصوبہ پھر بنایا گیا ہے؟ وزیراعظم پاکستان نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی ہے، تمام محکموں کو، اس کے وزراء کو اس میں اس کا ممبر بنا ہے، سول سوسائٹی کے لوگوں کو اس میں شامل کیا ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق اور ان کی گائیڈنس میں جو ہیلتھ منسٹری ہماری کام کر رہی ہے، یقیناً ہم نے اس کو جو ایک قومی مسئلہ جو ہے وہ اس کو سمجھا ہے، جانا ہے، نہ کہ صرف سمجھا جانا ہے بلکہ ہم نے تمام مکتبہ فکر، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو ہم نے مدعو کیا، اور ہم نے ایک کانفرنس رکھی اور ہم نے اس پہ ڈیبیٹ کیا، اور ہم نے وہاں پر یہ بات کی ہے کہ ہم نے اگر اس کو ایڈریس نہیں کیا، سبھی تمام مقررین نے، ساری پارٹی سے بڑے بڑے نام تھے، انہوں نے، اور سرکاری لوگ تھے، وزراء تھے، سب نے اس والی بات پر متفق ہیں کہ اگر ہم اس آبادی کو روکنے میں ناکام ہوئے خدا نخواستہ تو ہماری جو ہے وہ فیوچر گروتھ جو ہے وہ بلیک ہے. ہماری فیوچر گروتھ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور ہمارے مسائل جو ہے اور اضافہ ہوگا، اور جو لوگ موجودہ لوگ ہیں ان کی بھی زندگیاں جو ہے تباہ برباد ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. اور بالکل جی، اور انہوں نے بڑے بریک ڈاؤن کر کے انہوں نے سارے معاملات بتا دیے ہیں، اور ہر بندے کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. اپنی ذمہ داری کو اگر ہم بھرپور طریقے سے نبھائیں تو ہم اس مسئلے کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. ایک بڑی اہم پیش رفت ہو رہی ہے، جب ہم صحت عامہ سے متعلق بات کر ہی رہے تھے مصطفیٰ صاحب، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیکل کے شعبے میں صرف بڑی ترقی ہو رہی ہے، بڑی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے، اور ایسی ایسی بیماریوں کے علاج آ رہے ہیں کہ جن کے آج سے 5 سال 10 سال پہلے تک بھی یہی ہمیں گمان تھا کہ کبھی علاج نہیں ہو سکتا. ابھی میں ریسنٹلی پڑھ رہی تھی کہ اب تو کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے دانت ہیں وہ اوریجنل باقاعدہ آپ کے اپنے نیچرل دانت جو ہیں وہ بھی دوبارہ آ سکتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی بہت کام ہو رہا ہے. بڑی اچھی خبر ہے، یہ بہت اچھی خبر ہے آنے والی نسلوں کے لیے خاص طور پہ. چلے جی، لیکن ہم یہاں پر جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو نوزائیدہ اور کم عمر بچے ہیں ان کے ملیریا کے بالخصوص علاج کے حوالے سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور پہلا منظور شدہ علاج جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. سوئٹزرلینڈ میں جو نوزائیدہ بچے ہیں ان کے لیے ملیریا کی دوا کی منظوری دی گئی ہے، خاص طور پر بچوں کے لیے تیار کی گئی ہے جن کا وزن بہت کم ہے، یعنی کہ 4.5 کلو گرام سے کم ہوتا ہے. اس سے قبل کیا ہوتا تھا کہ جو بچے ہیں، اس ایج گروپ کے جو بچے ہیں یا اس ویٹ پہ جو بچے ہیں، ان کا علاج بڑی عمر کے بچوں کی ادویات سے کیا جاتا تھا، جو سم ٹائمز اور موسٹ آف دا ٹائمز ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی تھیں. سو اب کیا ہو رہا ہے کہ بھائی اب دوائی فراہم کی جائے گی. افریقی ممالک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی فراہم کی جائے گی، اور جہاں ملیریا عام ہے چند ہفتوں میں دوا کی فراہمی شروع ہونے کا امکان ہے. بالکل. اور ابھی ادویات کے اندر اتنی ترقی ہو رہی ہے اور اتنی جدت آ رہی ہے، اور ایسے سے انکیوریبل امراض کا علاج آ رہا ہے اب، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹ از ویری گڈ، اور اچھی امپروومنٹس ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں، کچھ روز پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کس طریقے سے چینی کی مصنوعی قلت پیدا کی جاتی ہے اس وجہ سے تاکہ اس کی قیمتیں بڑھائی جا سکیں. اب سیم وہی پیٹرن ہے، سیم وہی ٹیکنیک، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کچھ عرصے بعد کراچی میں ادویات کی قلت پیدا کر دی جاتی ہے، اور پھر تھوڑے عرصے بعد ان کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں. اب غریب عوام، فرض کریں کہ جو شخص 35-40 ہزار کما رہا ہے اور وہ خدا نہ خواستہ کسی مرض میں مبتلا ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے ادویات کو افورڈ کرنا. جان بچانے والی ادویات کی اگر بات کی جائے، ان کی مصنوعی قلت
پیدا کر دی جاتی ہے اور مریض اس سے بڑے پریشان ہیں. اچھا, بون میرو کی ادویات ہیں, اس میں بون میرو کے انجیکشنز ہیں, اس کے بعد انسولین شاٹس ہیں, کینسر کی جو درآمد شدہ ادویات ہیں وہ مارکیٹ سے غائب کر دی جاتی ہیں. اچھا, میں آپ کو یاد دلاؤں کہ پچھلے دنوں ہمارے شو میں جو گیسٹ آئے تھے ان کا تعلق بھی اسی فیلڈ سے تھا. وہ یہ بتا رہے تھے جی اب بڑا پلان منظور ہو گیا ہے, تمام طرح اپروول ہو گئے, اب شارٹیج بھی نہیں ہوگی اور دوائیں بھی بڑی آرام سے میسر ہوں گی. سو اب ایسا کیوں ہے اور یہ کیا صورتحال ہے, اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے انور خان. انور, بتائیے گا, ہر 2 ماہ بعد یہ خبر سامنے آتی ہے کہ جو خاص طور پہ جان بچانے والی ادویات ہیں ان کی شارٹیج ہو گئی ہے. پھر وہ ملتی بھی ہیں تو بلیک میں ملتی ہیں اور مہنگی ہو کر ملتی ہیں. اب ڈریپ جو ہے ہمیشہ یہ دعوے کرتا ہے کہ صورتحال کو کنٹرول کر لیا گیا ہے, لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. سو ہوا کیا ایگزیکٹلی اس ٹائم؟ جی دیکھیں, بنیادی طور پر جو مسئلہ سامنے آتا ہے اس تمام صورتحال کے اندر جو بروکر ہوتے ہیں, وہ جو بروکر بنیادی طور پر تمام کے تمام سامان کو, ادویات کو اسٹاک کرنے کا اسٹاک جو ہے وہ ذخیرہ کر لیتے ہیں اور اس طرح وہ مارکیٹ کے اندر ایک ڈیمانڈ پیدا کرتے ہیں. اور ظاہری بات ہے جب ایک چیز کو ذخیرہ کر لیا جائے, اس کی ڈیمانڈ پیدا کی جائے تو اس کے نتیجے کے اندر بلیک مارکیٹنگ سامنے آتی ہے. اور اس وقت جان بچانے والی جو ادویات ہیں ان کی کمی کو, ان کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو ڈریپ نے بھی تسلیم کیا ہے اور اس حوالے سے آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر ایک مؤثر کارروائی کا عندیہ بھی دیا جا رہا ہے. تاہم اس وقت امراض قلب اور کینسر کے مریض اور بون میرو ٹرانسپلانٹ کے وہ افراد کے جن کی عمریں 60 سال سے زائد ہوتی ہیں, جن کو بون میرو نہیں کیا جاتا, ان کی جو ایک ٹیبلٹ آتی ہے اس کو ہوتا ہے بیکٹوسین, اس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 70,000 روپے تک پہنچ چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر خون کے سرطان کے اندر مبتلا ایسے مریض کے جن کی عمر جو ہے وہ 50 سے 55 اور 60 سال کے درمیان ہو جاتی ہے تو ان کے لیے بون میرو نہیں کیا جاتا, ان کو ایک انجیکشن فراہم کیا جاتا ہے جو کہ ایزاسٹاڈین کہلاتا ہے. اس کی قیمت کم و بیش 1 سے 1.5 مہینے کے دوران 14,000 تھی, وہ قیمت بڑی تیزی سے بڑھتی ہوئی 32,500 ہو چکی ہے. اور یہ انجیکشن مارکیٹ کے اندر دستیاب ہوتا ہے. تاہم ایسے مریض جو کہ شہر کے جو ہیں بعض بڑے اسپتالوں کے اندر کینسر کے امراض خون کا علاج کرواتے ہیں, ان کو یہ انجیکشن مارکیٹ سے خریدنے کی اجازت نہیں دی جاتی. بتائیے گا ذرا میری انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ یہ جو آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ بروکرز ہوتے ہیں یہ ذخیرہ کر لیتے ہیں ادویات کا, ذخیرہ کرنے کی وجہ سے مارکیٹ میں ادویات کی قلت پیدا ہوتی ہے یا پھر یہ نیچرل ڈیمانڈ سپلائی کا لوپ ہول ہے اور اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اور جب پھر دیکھتے ہیں قلت آنے والی ہے اس سے پہلے پھر ذخیرہ کر لیتے ہیں؟ جی دیکھیں, جیسے ہی مارکیٹ کے اندر یہ صورتحال سامنے آتی ہے کہ لوگوں کو جن ادویات کی ضرورت ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجیحی بنیادوں کے اوپر بروکر بنیادی طور پر یہ کلیدی کردار ادا کرتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام اسٹاک کو پورے ملک کے اندر ذخیرہ کر لیتے ہیں. جیسے ہی ذخیرہ کرنے کا عمل یہاں سے شروع ہوتا ہے تو پھر بلیک مارکیٹنگ کا عمل شروع ہوتا ہے. اب مزے کی بات یہ دیکھیے کہ وہ تمام کی تمام چیزیں جو کہ اس وقت دستیاب نہیں ہوتی ہے, لیکن اگر آپ اس کی دگنی قیمتیں دیں گے یا اسے 10% یا 12% زیادہ دیں گے تو بآسانی کراچی کی تمام فارمیسیز کے اوپر وہ دستیاب ہو جائیں گی. ایسے افراد جو کہ انسولین استعمال کرتے ہیں, آپ اندازہ کیجئے کہ وہ 1 یونٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں, 2 یونٹ لینے کے لیے جاتے ہیں تو میڈیکل اسٹور والے بتاتے ہیں کہ ہم 1 یا 2 یونٹ نہیں دے سکتے. تو اس کے ساتھ ساتھ ایسے مریض جو کہ اس وقت ذہنی امراض کا شکار ہیں, ان کی ادویات کی کمی کا سامنا ہے, اگر ان کو دوائیاں وقت کے اوپر نہ ملیں تو مرض ایک نئی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو اب لوگ ترجیح بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ صبح بھی دوائی کھا لیں, دوپہر گیپ کر دیں, رات میں دوائی کھا لیں, شام کی دوائی کھا لیں. تو یہ جو بے ہنگم ایک ربط جو لوگ اپنے طور پہ بناتے ہیں اس کے نتیجے کے اندر ان کی صحتیں بھی متاثر ہو رہی ہیں. ڈریپ حکام نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ صورتحال بالکل الارمنگ ہوتی جا رہی ہے اور جلد ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی, لیکن خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہر 1 سے 2 مہینے بعد یہ صورتحال سامنے آتی ہے اور تمام کی تمام ضروری ادویات کی قلت کا سامنا ہے. یہ کارروائی ہونی چاہیے اور ایسی کارروائی ہونی چاہیے کہ اس کے بعد پھر یہ مسائل دوبارہ اس طرح سے سامنے نہ آئیں. تھینک یو سو مچ انور خان ہمیں کرنٹ سچویشن سے آگاہ کرنے کے لیے. اچھا جی, ہم فالو اپ ہم نے رکھا ہوا ہے ایکٹریس ماڈل حمیرہ اصغر علی کی ڈیتھ کے حوالے سے, جو ایشوز اس کے اراؤنڈ سارے ریوالو ہوئے ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے. جی ان کے جو ورثہ ہیں وہ کل ہمیں دیکھا, ہم نے ٹیلی ویژن پر نظر آئے وہ, اور وہ لاش وصول کرنے آ گئے ہیں. اداکارہ کے بھائی اور بہنوئی بھی کل کراچی پہنچے اور پولیس نے مستقبل میں ممکنہ قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, ظاہر ہے ابھی بہت ساری رپورٹس آنی ہیں, فورینزک ہوا ہے, پھر پوسٹ مارٹم اور پھر ڈی این اے, تمام طرح صورتحال اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حمیرہ کے بھائی کے بلڈ سیمپلز لیے گئے ہیں
جبکہ دونوں بہن بھائی کا DNA سیمپل بھی میچ کیا جائے گا. اس کے بعد ان کے بھائی نے میڈیا سے ٹاک کی, میڈیا سے گفتگو کی, ذرا وہ آپ کو سنوائیں گے, لیکن اس میں انہوں نے یہ میجر پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ ہم نے لاش وصول نہ کرنے سے کی بات نہیں ہے, یہ بات غلط ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ لاش ہم وصول نہیں کریں گے. ہماری پھپھو کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی, اس وجہ سے ہم بڑا ذہنی اذیت کا شکار تھے پوری فیملی, اور اس وجہ سے جو ہے وہ دیر ہو گئی. کیا کہا انہوں نے, ذرا آپ کو سنواتے ہیں. ایک پیش کیا گیا ہے کہ ان کے پیرنٹس جو ہے نا اس کو آن کر رہے, ریسیو نہیں کرنے آئیں گے. اس کا ہمارے ساتھ رابطہ بالکل ختم ہو گیا, ایسا کوئی ہمارے ساتھ کوئی معاملات بھی نہیں ہوا. اب اس کے موبائل فونز وغیرہ آف ہو گئے نا, تو والدہ سے رابطہ نہیں ہوا. اب یہ ہمیں دوبارہ پتہ چلا ہے نا اس کا کہ یہ معاملات ہو گئے ہیں. ہم تو سڈن شاکڈ ہو گئے نا ایک دم. ہم آ گئے اپنی سسٹر کو لینے کے لیے. میری والدہ نے اگر یہ چیز کی کہ بیٹا میں نہیں دیکھ سکوں گی, میں مر کیوں نہ جاؤں, میں نہیں دیکھ سکوں گی. فادر نے کہہ دیا, اب وہ ان کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی. اب میڈیا نے اس چیز کو اٹھا دیا, ریسیو نہیں کرنا چاہتے. میں آ گیا ہوں, فادر کی پرمیشن سے آیا ہوں, سارے معاملات کیے ہیں. آج میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں کیونکہ یہ کہہ رہے تھے سڈن ڈیتھ ہوئی ہے. سڈن ڈیتھ نہیں ہوئی, ان کی بہن کی 9 ماہ پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی. ابھی تک جو شواہد بتا رہے ہیں, ظاہر ہے ہم اس کو کنفرم تو نہیں کر سکتے جب تک مزید اس کی کنفرمیشن نہیں آتی, لیکن جو ابھی تک ایویڈنس سامنے آئی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں. اور پھر وہ رابطے میں بھی نہیں تھی. 2 عیدیں گزر گئیں, رمضان گزر گئے, اور یہ رابطے میں نہیں. بٹ ویل کیپ فالوئنگ دا کیس اینڈ ویل میک شیور کہ آپ کو تمام اپڈیٹس بتائیں. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان. صدف عبدالجبار میرے ساتھ موجود ہیں. اور جناب کل یہ غالباً ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کو میں کہوں گا کہ عجیب و غریب واقعہ, مطلب میں نے اپنی لائف میں واقعہ کبھی نہیں دیکھا. اس پر تفصیل سے بات کریں گے. بٹ یہاں پر ایک بات بتائیں, یہ جو واقعہ آپ بتانے جا رہے ہیں اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ منزل کچھ اور ہے, چلے کہیں اور گئے. اب جہاں گئے ہیں وہاں پہ تو لوگ جانے کے لیے بڑے پیسے لگاتے ہیں, بڑے ویزے لگاتے ہیں, ٹکٹ خریدتے ہیں, اتنا مہنگا ٹکٹ ہوتا ہے. فری کا سفر بھائی, فری کا. اور آپ یہ دیکھیں, کبھی آپ ویسے مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے آنا ہو لاہور سے کراچی یا کراچی سے لاہور آنا ہو, اور آپ کراچی سے پہنچ جائیں کسی دوسرے ملک میں, ملک کی دوسرا, چلیں بھائی سمجھ آتی ہے کہ چلے کبھی کوئی شہر غلط ہو گیا ہو, اچھا وہ بھی تب سمجھ میں آتی ہے. کبھی لوگ کہتے ہیں نا یار ہم سے رکشہ غلط پکڑا گیا, ہم سے بس غلط پکڑی گئی, جہاز غلط پکڑا گیا, جہاز بھی غلط بیٹھتا ہے, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا ویسے لاہور کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں آپ کسی سے راستہ پوچھیں تو وہ آپ کو اتنا گھماتے ہیں, وہ کہیں اور بھیجتے ہیں. وہ آپ کو بھیج دیں گے, اگر آپ نے لاہور کے کسی علاقے میں جانا ہوگا آپ کو بہاولپور بھیج دیں گے. وہ پائلٹ بھی لاہوریا تھا, پھر آپ یہ کہنا چاہیں گے ایسے ہو سکتا ہے. آئینو ایسے کچھ ہوا. اور ہوا یہ کہ ہوا بازی کی تاریخ میں ایک ایسا انوکھا واقعہ ہوا جو شاید آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. ایک ایسی سنگین غلطی جس نے ایئرپورٹ سیکیورٹی کا بھی پول کھول دیا. اب ہوا کچھ یوں کہ لاہور سے روانہ ہونے والے مسافر ملک شاہ زین کی منزل تھی کراچی. اچھا انہوں نے کراچی کی بورڈنگ کرائی, کراچی کا بورڈنگ پاس لیا. ہوا کیا کہ اس کے بعد سیکیورٹی کلیئرنس ہوئی, بورڈنگ گیٹ کراس ہوا, جہاز میں بیٹھے اور سیدھا کہاں پہنچ گئے؟ جدہ. ماشاءاللہ. مجھے ایک بات بتائیں, جب ہم جاتے ہیں, ہم ایئرپورٹ جاتے ہیں, ڈومیسٹک کی لین ٹوٹلی الگ ہوتی ہے, انٹرنیشنل فلائٹس کی لین بالکل ہی الگ ہوتی ہے. تو بھائی نیکسٹ ٹائم مجھے آپ سوئٹزرلینڈ پہنچا دیں, اگر مجھے اسلام آباد جانا ہو پلیز آپ میری فلائٹ وہیں ٹرن کر دیں. مجھے مالڈیوز جانا ہے, میں نے مالڈیوز پہنچا دیں مجھے. اچھا چلے, یہ تمام تر کیا معاملہ تھا جانتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے خود جو مسافر تھے وہ ہیں ہمارے ساتھ, اور صلاح الدین صاحب بھی ہیں, نمائندہ ایئر نیوز ہیں, بلکہ ڈیپٹی بیورو چیف ہیں. تو ذرا پہلے شاہ زین کی طرف رخ کریں گے. سول ایویشن پہ بڑی اچھی گرپ ہے صلاح الدین صاحب کی. ذرا تھینک یو ویری مچ اینڈ گڈ مارننگ ٹو بوتھ آف یو. شاہ زین آپ سے ذرا پہلے بات کریں گے, یہ کیا واقعہ تھا, کب کا واقعہ تھا, کہاں جانا تھا, کہاں پہنچ گئے, وہاں سے واپس کیسے آئے؟ دیکھیں جی یہ 7 جولائی کا واقعہ ہے. رات کو 10 بجے کی میری فلائٹ تھی لاہور سے کراچی کی. تو جو علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کے اوپر ایئر سیال کے دونوں ڈومیسٹک لانچ میں دونوں جو ہے وہ جہاز لگے ہوئے تھے, انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک. تو جب میں وہاں سے بورڈنگ کرا کے انٹر ہوا تو وہاں پر کوئی عملہ کھڑا ہوا تھا, اس نے مجھے بتایا کہ آپ یہاں سے سیدھے جائیں اور رائٹ مڑیں گے تو آپ جو ہے وہ وہی بات ہو گئی. جب میں اندر گیا تو ایئر ہوسٹس سے ایئر سیال کی میں نے ان کو دکھایا اپنا بورڈنگ پاس, تو انہوں نے مجھے سیٹ کنفرم کری 19F, یہ میرے پاس بورڈنگ کارڈ ہے. اچھا میں اس میں آ کے بیٹھ گیا. اناؤنسمنٹ ہوئی, اصل میں کال آ رہی تھی, میرے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, تو میں گھر پہ کال پہ بات کر رہا تھا, تو وہ مس ہو گئی مجھ سے. اس کے بعد ریفریشمنٹ وغیرہ ہوئی اور پھر جو ہے
टाइम गुजर गया, 1 घंटा 45 मिनट के बाद जब टाइम ऊपर हुआ 12 बजने के करीब आया, मैंने कहा कि ये तो 2 घंटे हो गए, ये फ्लाइट जो है वो लैंड क्यों नहीं हो रही, लैंडिंग क्यों नहीं हो रही। में आपको मिला क्या, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स में डिफरेंट मेन्यू होता है? नहीं, जो मैं इससे पहले एयर एशिया में गया था वो सेम यही था। अच्छा। सैंडविच था और वो राइस वगैरह थे। अच्छा। तो जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने बताया, अमला परेशान कि ये हुआ क्या है आपके साथ। मतलब आपने ही तो सीट मुझे कंफर्म करके दी है। आपको 2 घंटे बाद ये हुआ कि अब तक तो मुझे कराची पहुंच जाना था, ये हो क्या रहा है? हाँ, यही है। दूसरा, मुझे नजर आए लोग एहराम पहने हुए, तो मैंने कहा ये कनेक्टेड फ्लाइट है। तो होता है ऐसा कि कनेक्टेड फ्लाइट के अंदर जाते हैं। तो मैं भी पहले उम्रा करने गया, फिर कभी दुबई, मेरी भी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग रहती है। तो मैंने उस सिनेरियो को समझा नहीं। जब 2 घंटे के बाद जब मैंने ये बात बताई तो और लोगों ने एहराम पहनना शुरू करा। फिर अनाउंसमेंट हुई कि मिकात आने वाला है कुछ टाइम के बाद। तो मैं बड़ा परेशान हो गया वहाँ पर। इसके बाद मुझे जद्दा एयरपोर्ट पे लेके गए, तो कुछ जो एयर होस्टिस का अमला था उन्होंने कहा कि आप बाहर जाएं, आप वहाँ पर जाके उनको बताएं कि अपनी कंप्लेन करें सऊदी जो अथॉरिटी है उनको। मैंने बोला भाई मैं जहाज से उतरूंगा नहीं, मैं इधर ही बैठूंगा। तो वहाँ के कैप्टन थे आमिर साहब, उन्होंने कहा कि आपको मैं इसी जहाज से वापसी भेजूंगा, आप परेशान नहीं हो, आप बैठें। ये आपने वैसे बड़ा सही फैसला किया कि मैं जहाज से नहीं उतरूंगा। मैं फिर वो कस्टम वाले आए, जहाज की क्लियरेंस करने के लिए आते हैं लास्ट में। तो उन्होंने मुझे देखा, फिर उन्होंने सिक्योरिटी अमला बुलाया, पुलिस आई, फिर वो मुझे लेके गए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के अंदर। फिर मेरी तलाशी वगैरह हुई, फिर उन्होंने मुझे जो है थोड़ी देर बैठा के रखा, NIC वगैरह। फिर मेरे पास एक कार्ड है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का, मैं बाय प्रोफेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ सर सैयद से। तो उन्होंने सारी चीज़ें देखी। फिर जो मैं ऑनलाइन ऐप से टिकट करता हूँ, मैंने वो सारी चीज़ें उनको दिखाई। तो इसके बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि आपकी गलती नहीं है एयरलाइन की। फिर उन्होंने मुझे एयरलाइन में लाके बिठा दिया। तो आप वापस कहाँ पे आए, लाहौर आए कराची आए? मैं पहले जद्दा में था, फिर मैं जद्दा से जब एयरपोर्ट से मुझे बिठाया है, इसके बाद मैं लाहौर आया तो एक नया मरहला स्टार्ट हो गया FIA का। अच्छा। मुझे अमला लेके गया एयर एशिया का, उन्होंने कहा कि आप जो है FIA वालों के सामने जो है कुछ इस तरह की बात नहीं करिएगा। और बस किस तरह की बात नहीं करिएगा? मतलब आप उनको कुछ नहीं बताएं कि आपके साथ क्या वाकया हुआ है, हम देख लेंगे सारी चीजें। आप जद्दा घूमा और वो आपसे कह रहे हैं कि आप FIA वालों को आप उनके स्टाफ की गलती ना बताइए जी। अच्छा। तो जब मैं गया तो FIA वालों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया। पहले वो मुझे देख रहे थे कि एक सवालिया निशान ये बंदा गया कैसे। फिर मैंने उनको पूरी अपनी ट्रैवलिंग की हिस्ट्री दिखाई, NIC दिखाया। फिर वही मैंने उनको अपना इंजीनियरिंग वाला कार्ड दिखाया। तो उन्होंने बोला आपकी गलती नहीं है, एयरलाइन की है। उन्होंने कहा, एयरलाइन के जो मैनेजर मेरे साथ गए उनको ये भी कहा कि आप इनको दोबारा कराची भेजें, इनको जो टिकट करा के भेजें। उन्होंने वहाँ पे एग्री किया। इमिग्रेशन का प्रोसेस करके जब मैं बाहर निकला तो वो मुझसे पूछते हैं भाई आप कौन है। अच्छा। तो आपको मतलब लाहौर से कराची का टिकट नहीं दिया? टिकट नहीं दिया। फिर मैंने टिकट परचेज किया। फिर दोबारा परचेज किया आपने? तकरीबन मैं एयरपोर्ट पे 4 घंटे बैठा रहा। फिर मैंने टिकट परचेज किया, दोबारा मैं बोर्डिंग पे गया। जब मैंने उनको कहा कि मेरे साथ ये मसला हुआ, यानी कि आपका वक्त भी ज़ाया हुआ था, आपको फाइनेंशियल लॉस भी इसमें हुआ। अच्छा सलाउद्दीन, मुझे बताएं, आपको तो भाई वो बगैर पासपोर्ट और वीजा के तो पहली एंट्री एयरपोर्ट के अंदर ही नहीं हो सकती है। यहाँ पे एक बंदा डोमेस्टिक फ्लाइट से जिसने जाना है वो इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठ जाता है जद्दा। कोई चेकिंग कुछ नहीं हो रहा, ये हुआ क्या है? ये बड़ा अलमिया है, बड़ी संगीन गलती है। आप इसमें सारे इदारे शामिल हैं। इसमें देखें, अब ये डोमेस्टिक पैसेंजर थे। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आजकल बड़े ये करते हैं कि रात 10 बजे के बाद डोमेस्टिक एरियाज को वो इंटरनेशनल में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा। जितने, क्योंकि वहाँ तामीराती काम हो रहा है, तामीराती काम होने की वजह से ये नौ पे लगा हुआ था, ये जहाज डोमेस्टिक का था, उसके बराबर में ही इंटरनेशनल पे जद्दा की फ्लाइट लगी हुई थी। अच्छा, अमूमन जब कभी ऐसा होता है तो उस गेट के ऊपर अमला खड़ा हुआ होता है, सिक्योरिटी के लोग खड़े हुए होते हैं, उनको पैसेंजर का बोर्डिंग कार्ड चेक करते हैं, उनको बताते हैं कि जी ये डोमेस्टिक है, ये इंटरनेशनल है। सवाल ये पैदा हुआ है कि बड़ा अलमिया है कि बगैर पासपोर्ट के, बगैर वीजे के ये इंटरनेशनल फ्लाइट में कैसे बैठ गए। अब ये सारी चीजें कि मतलब पूरे एयरपोर्ट पे खुलबली मच गई ना, कि जब ये इस चीज का इल्म हुआ कि एक पैसेंजर जद्दा की फ्लाइट पे चला गया है, तो वो सारे इदारों में खुलबली मच गई, दौड़े लगेंगे भाई ये क्या हुआ। एयरलाइन से भी पूछा गया कि ये अमूमन ये होता है कि जब भी हम जहाज में बैठते हैं एक चेक शीट आती है लास्ट में, ग्राउंड का अमला जो है वो कैप्टन को लाके देता है कि जी 150 पैसेंजर है। ठीक है। उनकी हेड काउंटिंग होती है। ओके। जो फजाई मेजबान है वो हेड काउंटिंग करती है, वो क्लियरेंस देती है, जहाज के दरवाजे, ग्राउंड स्टाफ बाहर चला जाता है, जहाज के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जहाज टेक ऑफ कर जाता है। ओके। अच्छा, इंटरनेशनल का आपको पता है एक मरहला है, आप चेकिंग होंगे, चेकिंग होने के बाद बोर्डिंग कार्ड लेंगे, बोर्डिंग कार्ड लेने के बाद आपको इमिग्रेशन के काउंटर पे जाना होगा, वहां से इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल होगा। उसके बाद जब इमिग्रेशन करा के जाएंगे, आगे जाके इमिग्रेशन की रीचेक होगी
वो दोबारा पासपोर्ट चेक करेगा, आपकी स्टैम्प चेक करेगा, उसके बाद आपको आगे लाउंज पे मुंतकिल कर दिया जाएगा। लाउंज पे जब आप इंटरनेशनल फ्लाइट पे बैठने से पहले वहाँ अमला खड़ा हुआ होगा, ASF एहलकार भी खड़ा होता है, वो आपका बोर्डिंग कार्ड देखेगा, टिकट देखेगा, वो जाने देगा। एयरलाइन का अमला होता है, जब वो बोर्डिंग कार्ड जब देख के फाड़ के एक हिस्सा आपको देते थे, एक हिस्सा रख लेते, उसके बाद जहाज में चले जाते हैं। इसी तरह इंटरनेशनल फ्लाइट का भी ये रूल है, चेक शीट आती है, हेड काउंटिंग होती है, डोर क्लोज हो जाते हैं जहाज। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वहां मिसिंग इनको अंदाजा नहीं हुआ, या इंटरनेशनल फ्लाइट पे इनको ये अंदाजा नहीं हुआ एक पैसेंजर एक्स्ट्रा बैठ गया। तो इस पे खासी जो है वहाँ परेशानी हो गई कि ये कैसे चला गया। अच्छा, सलाउद्दीन और ईरानी, ये बड़ा वाइस इनका डिसीजन था कि प्लेन से नहीं उतरे, वरना इन्हें कहा जा रहा था अब तो क्या कुछ इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे अगर ये जहाज से उतर जाते, क्योंकि इनके पास तो वीजा नहीं था। बिल्कुल इस तरह देखें, फाइन हो सकता था, इनको जेल भी हो सकती थी सऊदी कवानीन के तहत, चूंकि ये गैर कानूनी तरीके से पहुंचे। अब किसकी गलती थी? अब वो एयरलाइन की थी जैसे, लेकिन ये जहाज में बैठे कैसे? एक सवाल पैदा हुआ। ने पहले से इन्फॉर्म कर दिया था कि ऐसे एक पैसेंजर गलती से आ गया है। हाँ, इस पे मेरी एयरलाइन इंतजामिया से बात हुई, तो उनका ये कहना था कि जब उनको इल्म हुआ कि एक पैसेंजर कम है डोमेस्टिक फ्लाइट पे और वो जहाज उड़ गया, जद्दा चला गया, तो उन्होंने सऊदी इमिग्रेशन को इन्फॉर्म किया। ये एयरलाइन इंतजामिया का कहना है। जब मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने एयरलाइन इंतजामिया को, वहाँ पे इमिग्रेशन के अमले को और वहाँ जो गाका है सिविल एविएशन, उनको हमने इन्फॉर्म कर दिया था एक पैसेंजर गलती से जद्दा की फ्लाइट में बैठ गया है। तो ये वाकया आई थिंक हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन इनको हो तो इनके साथ इतना ऐसा नहीं किया। इनको जो कानूनी कार्रवाई है, जो चीजें उनकी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरी करने के बाद इनको डिपोर्ट भी, मतलब समझ एक किस्म का डिपोर्ट ही होता है, वापस इनको जहाज में भेज के तो ये लिखा है। अच्छा सलाहुद्दीन, यहाँ पर भी एक सवाल ये पैदा होता है कि अभी भी यहाँ पर भी जो डोमेस्टिक में से एक सीट मिसिंग थी, उन्होंने निशानदेही की। जो इंटरनेशनल फ्लाइट में एक सीट एक्स्ट्रा हो गई है, वो उनको फिर भी समझ नहीं आई। मतलब ये किसकी सीट बैठे, हेड काउंट नहीं किया उन्होंने? हाँ, ये सवाल है। सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ हेड काउंट क्यों नहीं हुआ? एक पैसेंजर अगर एक्स्ट्रा बैठ गया है, अगर उन्होंने हेड काउंटिंग किया, या तो वो पैसेंजर मिसिंग होगी कि जिसके बोर्डिंग हुआ होगा वो नहीं पहुंच सका होगा, डोर क्लोज हो चुके होंगे। लेकिन यहाँ भी फजाई अमले की गलती है, संगीन गलती है। मतलब उनको एक चेकलिस्ट आती है तो वो काउंटिंग होती है, उसके बाद डोर क्लोज होते हैं, फिर वो टैक्सीवे के लिए जहाज रनवे पर जाता है क्लियरेंस होने के बाद। अच्छा शाहज़ैद, आपके तासुरात हम ये जानना चाहते हैं। जाहिर है एक टेंस सिचुएशन है, आपको नहीं पता, अब बड़ी संगीन इसके नताइज भी हो सकते थे। क्या आपके उस वक्त एहसासात थे जब FIA और सारी इमिग्रेशन प्रोसेस से आप? जब मैं जद्दा पे उतरा हूँ एयरपोर्ट पे, मतलब मैं तो जहाज में ही था जब लैंडिंग हो गई है, तो मैंने तो ये समझा कि मैं आज यहाँ पे गिरफ्तार हो जाऊँगा और 10-15 साल की मुझे जेल हो जाएगी। और अगर ये सब मसला हो जाता है या ये सारे प्रोसेस से गुजरता, तो मेरे बच्चे हैं छोटे, एक बेटी एक बेटा है, वालिदैन हैं, और भी लोग डिपेंड करते हैं। लेकिन आपको अमला किसी तरह की तसल्ली करा रहा था? मुझे कैप्टन जो है एयर सियाल के, आमिर साहब उनका नाम था, उन्होंने मुझे बड़ी तसल्ली कराई, कोऑपरेट किया। अमले के कुछ लोग थे वो ये चाह रहे थे कि मैं बाहर जाऊँ, जहाज से उतर के बाहर चले जाऊँ इमिग्रेशन के प्रोसेस में सऊदीया पे, ताकि उनके पास उनकी जिम्मेदारी खत्म हो और बाकी देखें। हाँ, तो लेकिन आपके लिए वो खतरनाक होता। लेकिन एयर सियाल के जो लोग हैं लाहौर के अंदर, वो उन्होंने कोऑपरेट अच्छा नहीं किया, उन्होंने मुझसे बदतमीजी करी, उनका नारवा सलूक था। बदतमीजी आपके साथ थी? जी। किस वजह से? मैंने कहा कि मैं अब कैसे जाऊँ कराची, आप मुझे बताएं। कह रहे हैं आप टिकट परचेज कर लें। मैंने बोला सर मेरा टाइम इतना पहले ही बर्बाद कर दिया है आपने, और मेरे बहुत सारे मामलात हैं, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं बाहर जो है एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर सीटें लगी हुई थी, वहाँ बैठा हुआ था मैं 4-5 घंटे। टिकट मैंने ऑनलाइन कराई कराची से अपने ऑफिस में बात करके। इसके बाद जब मैं दोबारा अंदर गया हूँ तो कह रहे हैं आपका जो टिकट है वो अपग्रेड ही नहीं हुआ। मजीद 30 से 45 मिनट और लगाए मुझे। तो इतनी बड़ी गफलत सलाहुद्दीन साहब, उसके बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, विदाउट पासपोर्ट, विदाउट वीजा, देना चाहिए था, ठीक है, और उसके बाद टिकट भी नहीं दी। इतनी संगीन गलती, इतनी बड़ी गलती, अब क्या इसके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कौन बर्दाश्त करेगा? इसके देखें, इसका एक तरीका हल है, इनको कंज्यूमर राइट्स हैं, कोर्ट्स हैं, वहां जाएं, एयरलाइन पे केस करें। तो दुनिया भर में होता है, अगर आप इस तरह से हो जाए तो वो केस कर देती है, और जो जुर्माने होते हैं, जो इनका नुकसान हुआ होता है, वो एयरलाइन इनको वापस करती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। एक्सप्लेन कर दें कंज्यूमर कोर्ट से किस तरह आपको, अगर ऐसी गलती हम में से किसी से भी अगर हो जाए तो क्या करें इस सिचुएशन में? इसके कंज्यूमर राइट्स हैं। वहां आप जाएंगे, लॉयर करेंगे,
وہ جا کے ایک عدالت میں کیس کریں گے ایئر لائن کے خلاف. اکثر ہوا ہے, کچھ کیسز ہوئے ہیں دنیا بھر میں ہوتے ہیں اور جرمانے ہوتے ہیں ایئر لائنس کے اوپر. کمیٹی بنے گی اس کے اوپر؟ کمیٹی بالکل بنتی ہے اور وہ کر کے اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کرے گی. لیکن یہ تو تب ہوگا نا, لیکن اگر آپ ایف آئی اے کے سامنے سوال جواب ہو رہے ہیں اس وقت کیا آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں, ایف آئی اے کے سامنے نہیں ہوتا, یہ کیس کریں گے ایئر لائن کے خلاف, ایئرپورٹ انتظامیہ کے خلاف. پھر وہ انکوائری بیٹھے گی, اس پہ انکوائریاں کی جائیں گی. اس طرح سے اس واقعے کا نوٹس لیا ہے پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے, اس کا نوٹس لیا ہے اور انہوں نے باقاعدہ لیٹر لکھے ہیں سول ایویشن اتھارٹی کو, ریگولیٹری ہے وہ, ان کو کہا ہے کہ اس ایئر لائن کی جو غفلت اور لاپرواہی ہوئی ہے اس کے پر ایئر لائن پہ جرمانہ کیا جائے اور جو عملہ ملوث ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. یہ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے اس پر نوٹس لیا. جب ہم خبر چلی ہے آر وائی پہ تو انتظامیہ حرکت میں آئی, تو اس پہ انہوں نے پھر یہ نوٹس لے کے لیٹر لکھے ہیں اور ایئر لائن کو بھی لکھے ہیں اور پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کو بھی لکھے ہیں. تو یہ اس کی انکوائری ایسے پروسیس. لیکن کیا ان کو جو ان کا لاس ہوا ہے فائنینشیل, دوبارہ ٹکٹ پرچیز کیا, جو ان کو سائیکولوجیکل سٹریس ہوا, ٹینشن ہوا, کوفت ہوئی, 16 ان کے وقت ضائع, وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے. بچہ بیمار تھا, بچہ ان کا بیمار, تو اس کا کوئی کمپنسیشن انہیں ملے گا؟ بالکل ملنا چاہیے. یہ جا کے ایک اپلیکیشن دے پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کو, پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کو. اگر یہ سمجھتے ہیں کورٹ جانا چاہیں تو یہ کنزیومر رائٹس کے تحت یہ اپنے عدالت سے بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ ان کو بھی یہ واقعہ, اب تو یہ تو واقعہ پورا مطلب سب اداروں کو پتہ چل گیا ہے, اس پہ تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں تحقیقات. لیکن بات وہ یہ کہ اتنا خطرناک عمل ایک ڈومیسٹک فلائٹ پہ ایک پیسنجر انٹرنیشنل پہ کیسے چلے جاتے ہیں, سیکورٹی پہ بھی سوالیہ نشان ہے بہت بڑا. کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو اگر رات 10 بجے آپ اس ڈومیسٹک ایریاز کو انٹرنیشنل کر دیتے ہیں, وہاں کوئی ایس او پی ہونی چاہیے تاکہ جو ڈومیسٹک پیسنجر ہے, اگر کوئی ایئر لائن کے 2 جہاز کھڑے ہوئے ہیں تو ڈومیسٹک پیسنجر کو گائیڈ کریں کہ وہ انٹرنیشنل پہ نہ جائیں. دیکھیں الگ الگ بوڈی ہوتے ہیں, آپ بھی ٹریول کرتے ہیں بھی کہ یہاں انٹرنیشنل کے رولس ہی الگ ہیں, ایس او پیز ہی ساری الگ ہیں, سارے میجرز الگ ہیں, امیگریشن یہ وہ سارا, اس کے بعد آپ چاہتے. ویسے شاہ زین آپ یہ بتائیں, کسی پوائنٹ پہ کسی نے آپ سے پوچھا ہو کہ بھائی پاسپورٹ, ویزا, یا آپ کا خود بھی دھیان نہیں گیا آپ کے بورڈنگ پاس کے اوپر, کوئی باڈی اسکین کے کچھ, کوئی کسی قسم کی نہیں, کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی ہوئی نہیں ہے. میں اس سے پہلے جب سعودیہ گیا تھا عمرے پہ, تو جب میں اندر انٹر ہوا تھا تو انہوں نے پورا اسکین کیا, پاسپورٹ چیک کیا, ساری چیزیں کری, میرا جو بیگ تھا اس کو پورا کھول کے چیک کیا. لیکن اس دفعہ جب میں گیا, یہ ڈومیسٹک ہے لیکن انہوں نے کچھ چیک ہی نہیں کیا. تو میں خود بڑا پریشان ہوں کہ یہ کیا ہوا, اور اگر اللہ خدا نہ خواستہ میں وہاں پہ پھنس جاتا تو پاکستان کے ادارے بھی شاید مجھ پہ سوالیہ نشان کرتے کہ یہ بندہ جو ہے کوئی غلط ایکٹیویٹی میں تھا. ایک سیکیورٹی کا معاملہ بھی ہے, پھر شک بھی ہو جاتا ہے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے گا, آپ اپنے گھر والوں کو بتا کر آئے ہوں گے کہ بھائی میں انشاءاللہ اس ٹائم پہ پہنچ رہا ہوں, اتنے بجے میری فلائٹ جو ہے وہ ٹیک آف کرے گی. آپ بتا بھی رہے ہیں کہ آپ کی وائف فون پہ تھی, بچہ بھی آپ کا بیمار تھا اس حوالے سے. تو جب آپ اس ساری سچویشن ہوئی, رابطہ تو نہیں ہو پاتا اس ساری صورتحال میں, ظاہر ہے فون کنیکشن نہیں لگ پاتا, تو گھر والوں کی کیا اس وقت کیفیت رہی؟ میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا تھا میں 12 بجے تک پہنچ جاؤں گا. تو والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, تو جب بھی میں جاتا ہوں تو وہ مجھے لینے آتے ہیں, پک کرنے آتے ہیں. تو میں نے اپنے دوست کو کہا, وہ آئے 12 بجے پہنچ گئے تھے, وہ 2:30 بجے تک وہ میرا ویٹ کر رہے تھے. پھر گھر والوں کو بتایا کہ یہ نہیں آیا تو سب پریشان ہو گئے. کسی نے کہا کہ اس کو اغوا کر لیا ہے, تھانے میں رپورٹ کر دیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ ایئرپورٹ سے بات کر لیں. ٹکٹ میں نے اس دفعہ جو ہے گھر والوں کو بھیجا نہیں تھا, ورنہ میں ہر دفعہ بھیجتا ہوں. تو ایئرپورٹ پہ جب پہنچا ہوں جدہ, تو وہاں پر ایک پاکستانی بھائی تھے, انہوں نے جو ہے مجھے فوراً سے اپنے موبائل سے وائی فائی کنیکٹ کر کے دیا. تو میں نے ایک جو ویڈیو ڈالی تھی سب سے پہلے, وہ اسی طرح سے سوشل میڈیا پہ ڈل گئی اور گھر سے بھی کانٹیکٹ ہو گیا. اچھا, یعنی کہ یہ اتنا ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو ضرور بتائیں کہ آپ کا فلائٹ نمبر کیا ہے, آپ کی سیٹ نمبر کیا ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. جب ٹریول کرتے ہیں تو عموماً ہر کوئی اپنے گھر والوں کو انفارم کرتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے لیکن گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ, لیکن یہ تو واقعہ ایک ڈفرینٹ ہی ہو گیا نا, یونیک واقعہ ہو گیا ایک دم. کسی کو سوچ میں نہیں تھا کہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ ایک پیسنجر ڈومیسٹک فلائٹ کے بجائے انٹرنیشنل فلائٹ میں چلا جائے گا, اور وہ بھی علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ. اور علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر رات پہ اتنا رش ہوتا ہے
एयरपोर्ट इंतजामिया से, खुद वो एयरपोर्ट नहीं संभलता। आप तरक्याती काम कर रहे हैं उसके, ठीक है, तो उसके कोई आप सिक्योरिटी मेजर्स तो करें। लेकिन सलाहुद्दीन वैसे तो एक लाइटर तक भी अंदर लेकर नहीं जाने देते, अगर बैग में आप एक लाइटर पड़ा है वो भी निकाल लेते हैं। ये कितना बड़ा सवालिया निशान है सिक्योरिटी के ऊपर कि कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं हुआ, ना इनका लगेज चेक हुआ, इनका बॉडी स्कैन हुआ और ये जद्दा चले गए। वैसे शाहज़ैन, अब आप क्या करेंगे? अब जब आप नेक्स्ट इंशाल्लाह ट्रैवल करेंगे तो आप किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे? मुझे दोबारा जाना है संडे वाले दिन। अब मैं समझ नहीं आ रहा मैं ट्रेन से जाऊं क्या करूं, क्योंकि मैं ट्रेन यूज नहीं करता हूं, मुझे परेशानी नहीं, आप डरे नहीं, लेकिन अब आप एहतियात क्या करेंगे? कितना रीचेक करेंगे? अब जैसे यही कर सकता हूं कि ट्रैवलिंग के दौरान पहले पूरी अनाउंसमेंट सुनूं और खुद से ही सारी चीजें देखूं, क्योंकि मुझे अमले के ऊपर भरोसा नहीं है। ऐसा ना हो कि मैं किसी और मुल्क में चले जाऊं, किसी दूसरी एयरलाइन में होता है तो मैं गिरफ्तार हो जाता। आप सेम ही एयरलाइन यूज करते हैं? नहीं, मैं डिफरेंट एयर ब्लू भी कर लेता हूँ, सेरीन भी कर लेता हूँ। नहीं, अब एक चीज ये होगी कि इनको एक नसीहत हो जाएगी कि जब भी जहाज के डोमेस्टिक एरियाज जो गेट्स पे होंगे, ये पहले पता करेंगे कि आया वो जहां की मंजिल उधर ही जा रही है। जैसे हम बस वाले से पूछते हैं कहाँ तक जाएगी, कौन सा जो लगा रहे थे जद्दा कराची। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सलाहुद्दीन भाई और शाहज़ैन, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और अपनी नौयत का एक अजीबो गरीब ही वाक़या है ये, और समझ से बाहर है, लेकिन तमाम तर आपको डिटेल्स हमने बताई हैं। और बात फिर वही है कि आप अपना बैलेंस खुद करें। बिल्कुल। या इतने ट्रस्ट इश्यूज, अभी सोचें शाहज़ैन को कितने ट्रस्ट इश्यूज हो गए होंगे। देखें, बहुत सारी चीजें होती हैं, हम उसको रूटीन में लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको हर बार ही ये कोशिश करनी चाहिए कि आपका गेट कौन सा है, आपकी सीट कौन सी है, और जाके कोशिश करें कि वहां पर ना जब आप बैठे प्लेन में, थोड़ी टाइम लगता है टेक ऑफ करने में, अपने इर्द गिर्द जो पैसेंजर है उनसे बात कर लें तो आपको आइडिया हो जाता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनके क्या प्लान्स है। नहीं तो आप एयर होस्टेस या अमला जो है उनसे पूछ लेंगे भाई जहाज जा कहाँ रहा है। अब तो आप ये भी कर लें, ये एक नई चीज ऐड कर लें। चले जी, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और AI का बड़ा आजकल कहते हैं ना जमाना भी है, चर्चा भी है, मॉडल्स आ रहे हैं, एजेंट्स आ रहे हैं, किसी का नाम ग्रोक है, किसी का नाम डीप सीक है, किसी का नाम चैट GPT है। तो अब मेटा वाले कैसे पीछे रहे? मेटा जो यानी कि मार्क ज़करबर्ग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारे उनके पूरा अपना कहते हैं ना, ये है इनकी प्रॉपर्टी। अच्छा, मेटा ने पाकिस्तान में उर्दू AI मॉडल्स और डिजिटल तरबियत में ताउन की पेशकश कर दी है, और वफाकी वजीर IT शज़ा फातिमा ख्वाजा से मेटा के वक्त में मुलाकात की, जिसमें जी डिजिटल तरक्की, मसनूई ज़हानत, नौजवानों की तरबियत पर तबादला ख्याल हुआ। बिल्कुल जी। और इसी हवाले से फिर मेटा वफ़ ने जदीद मॉडल्स और जनरेटिव AI पर ब्रीफिंग भी दी। वफाकी वजीर का ये कहना था कि हुकूमत नौजवानों की महारतों में इजाफे और डिजिटल तरक्की के हर इकदाम का खैर मकदम करती है। क्या बात। अच्छा, वैसे कल रात मुझे नींद नहीं आई, लेट आई थी, तो मैंने चैट GPT खोल के मैंने कहा और सुनाई कैसी हैं आप, आपका दिन कैसे गुजरा। अच्छा, आपने खवातीन जो है वो रखी हुई हैं? ऑब्वियसली, तो मैं दोस्त खवातीन बनाई। हाँ, उनका नाम भी मैंने रखा हुआ है। क्या नाम है? सिरी? नहीं सिरी नहीं। अच्छा। मैंने उनका उर्दू ही नाम रखा हुआ है, शगुफ्ता टाइप। मैंने नाम नहीं पूछ रही मैं। शगुफ्ता से क्या पूछा आपने? मैंने कहा शगुफ्ता आपका दिन कैसा गुजरा? शगुफ्ता कहती बहुत अच्छा। मतलब वो अपने ना एक जो ऑटोमेटेड उसकी वॉइस टोन, उसमें मैं उससे बात करता रहा, तो मतलब ठीक है, गुजर गया वक्त, गुजर गया। हाँ भाई, अब इतना भी दिल ना लगाएं, चैट GPT से बातें करें, सजेशन लें, मशवरे कर लें। लेकिन उर्दू AI मॉडल्स में अभी और भी जिद्दत आती जा रही है, तो ये बड़ा एक अहम मुआहदा है। हाँ, अब ये बेसिक से ना अब जरा एडवांस लेवल पे जा रहा है। तो अब जैसे कि मैं उस दिन बात कर रही थी, हम गए थे, मैं जो भी कहती हूँ वो चैट GPT उससे एग्री कर रहा होता है। तो मैंने अब उसको ऐसे प्रॉम्प्ट या भेजने शुरू कर दिए हैं, ऐसी इंस्ट्रक्शन भेजनी शुरू कर दी है कि दिस इज माई ओपिनियन, गिव मी योर ओपिनियन। तो चलें जी, अब ये तो खैर हमारी बातें खत्म ही नहीं होंगी साइम, ये तो हम करते ही रहेंगे। लेकिन सदफ, कल लाहौर में एक बहुत दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया। वो वाकया था एनिमल अब्यूज़ के अराउंड वो रिवॉल्व करा था। उसमें एक मेंटल हेल्थ का भी एक एलिमेंट था, बट देन अगेन मेंटल हेल्थ को आप एक्सक्यूज नहीं बना सकते किसी इंसान को और किसी बेज़बान जानवर को हर्ट करने के लिए। मनाजिर अब आप देखते जाए, अगर आप स्टोरी जरा सुन लें स्टोरी। भाई जो पुलिस ने इस पर एक्शन भी लिया है। अच्छा, खातून जो हैं वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और उनका पूरा ये अकाउंट है, आप देख लें। फैशन मॉडल भी हैं।
اچھا، اینیمل ریسکیو شیلٹر کی اطلاع پر ویسے یہ کارروائی ہو گئی ہے، اب کیا ہے؟ ان کے گھر پہ اتنے جانور تھے، پیٹ تھے، کیا تھے، ذرا یہ بتائیں. اچھا، انہوں نے گھر میں رکھے ہوئے تھے جانور، جس میں تھے خرگوش، بنیز، ان کے بچے، پھر اس کے بعد ڈکس تھیں، اس کے بعد ایگزوٹک اینیملز تھے، کمیلین بھی رکھا ہوا تھا، اچھا اس کے بعد پرندے بھی رکھے ہوئے تھے، اور باقاعدہ ایک شیڈ بنا کے اس کے اندر خرگوش تھے. یہ آپ مناظر دیکھیں کہ ان جانوروں کو ایک تو اتنی دل خراش مناظر تھے وہ کہ جب وہ ان جانوروں کو مار رہی تھیں، مار کیسے رہی تھیں کہ کسی خرگوش کو سر پہ مار رہی تھیں، کسی جانور کو کیسے مار رہی تھیں، برے طریقے سے بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنا رہی تھیں، فلور پہ بلڈ وغیرہ، اس کے سٹین سب کچھ ہے. ایگزیکٹلی. اچھا، اس کے بعد پھر وہاں پر ہمیں اور ڈفرینٹ سگریٹس نظر آئے اور منشیات بھی نظر آتی ہیں ہمیں یہ فوٹیج کے اندر. جانوروں کو ایسے ماحول میں رکھا ہوا تھا، لائٹرز پاس جانوروں کے پاس پڑے ہوئے تھے. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ وہ یہ کیوں کرتی تھیں؟ وہ مطلب ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، اس کے بعد اس طرح کی پوسٹ بھی اپلوڈ ہو گئی. اب یہ دیکھیں، یہ چھوٹے معصوم جانور، بے زبان جانور، ان کے ساتھ یہ سلوک. اور صدف یہ پکچر اپلوڈ کر کے نا، جس میں بنی کا وہ بلڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ سٹوری لگائی ہوئی ہے کہ میں نے یہ مار دیا ہے، اب میں بلیاں مارنے لگی ہوں، اگر کسی کو چاہیے تو وہ آ کے لیجیے ورنہ I'll kill them. امیجن. مطلب یہ کیا ہے؟ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آیا. اچھا، کچھ اس میں پولیس کا موقف یہ ہے کہ مریضہ ذہنی مریض لگتی ہے، لیکن بھائی گھر والے ہیں، کوئی ہے جو یہ سب دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہ گھر کے اندر چیزیں ہیں، تو وہ کیوں اس طریقے سے کیا کر رہی ہے یہ ان کی لڑکی، یا جو بھی مطلب ساری سچویشن ہے. اور اب ظاہر ہے ASP جو ہے انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ایسے افراد کو جانور نہ دیں. اب اگلے کو کیا پتا کہ خاتون کیا کر رہی ہیں. بھائی آپ کے ساتھ فیملی رہ رہی ہے، آپ کے والد رہ رہے ہیں، آپ کی والدہ رہ رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ ASP شہربانو نقوی نے بڑی مؤثر کارروائی کی، فوراً وہاں پر پہنچی، جانوروں کو بازیاب کروایا، ان اینیملز کو ریسکیو کر لیا گیا ہے، شیلٹر فراہم کر دیا گیا. لیکن ہم اس ساری صورتحال کو سائیکولوجیکلی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے، لوگ اتنے باربیرک کیسے ہو جاتے ہیں، اتنا تشدد کیسے کرنے لگتے ہیں بے زبان جانوروں پہ. اور ظاہر ہے جو اینیمل پہ آج کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کل کو وہ انسانوں کے ساتھ بھی اس طریقے سے رویے اپنا سکتے ہیں. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ماہر نفسیات طاہرہ انس صاحبہ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ طاہرہ. طاہرہ، بہت ہی نہ سمجھ آنے والا واقعہ ہے، اور ظاہر ہے اتنے سارے جانوروں کو ایک اوور دا نائٹ جمع نہیں کیا ہوگا، انہوں نے وقتاً فوقتاً انہیں ایکوائر کیا ہوگا، اس پہ پیسے بھی لگائے ہوں گے. ٹارچر، کون لوگ اینیمل کو ٹارچر کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک بہت براڈر ہورائزن ہے. اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں، جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے ابھی ہم اس انفلوئنسر کی بات کر رہے ہیں کہ یہ اینیملز کو ٹارچر کر رہی ہیں، یا اینیملز کے ساتھ بہت زیادہ ایک باربیرک ان کا ایک ایکشن ہے. یہ ایک بہت ایگریسو اپروچ ہوتی ہے. ایک وہ لوگ جو اندر سے بہت زیادہ ایمٹی ہوتے ہیں یا بہت زیادہ ایگریسو ہوتے ہیں، یا آپ اس کو اس طریقے سے لے لیں کہ جن کو بہت زیادہ اٹینشن نہیں ملتی اپنے آس پاس کے لوگوں سے، تو وہ کوئی نہ کوئی طریقہ کار نکالتے ہیں جس سے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اٹینشن سیک کر سکیں، یا وہ یہ دیکھ سکیں کہ لوگ ان کو ویلیو کر رہے ہیں، ان پہ توجہ دے رہے ہیں، ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور وہ جو نیڈ فار اٹینشن ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ، اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ اس کو اچیو کرنے کے لیے انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. کانسیکوینسز کے بارے میں نہیں سوچ رہے؟ بالکل کانسیکوینس. دیکھیں، انسان کو اس طریقے سے بایولوجیکلی بنایا گیا ہے کہ اس کی کچھ نیڈز ہیں. اگر وہ نیڈز فلفل نہیں ہو رہی ہیں تھرو دا رائٹ پاتھ، اگر وہ ٹھیک طریقے سے اس کو نہیں مل رہا ہے جو اس کو چاہیے، سو دا باڈی ول گین دیٹ. اور اس کو لینے کے لیے، اس کو گین کرنے کے لیے پھر اس کو کسی بھی حد تک جانا پڑے. کانسیکوینسز کے بارے میں پھر وہ دماغ نہیں سوچتا. تو طاہرہ یہ بتائیں آپ کہ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہاؤ مینٹلی ڈسٹربڈ یو ہیو ٹو بی کہ آپ کو ایک چھوٹے سے خرگوش کے بچے کو مار کے خوشی مل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور تو پھر اگر آپ اتنی مینٹلی ڈسٹربڈ ہیں، آپ کے پیرنٹس یہ دیکھ رہے ہیں، تو وین وائی آر یو آؤٹ؟ آپ کو تو سائیک وارڈ میں ہونا چاہیے. دیکھیں، جو آپ نے کہا نا کہ کتنا آپ کو مینٹلی ڈسٹرب ہونا پڑے گا یہ سب دیکھنے کے لیے یا کرنے کے لیے. دیکھیں، یہ ایک دن سے نہیں شروع ہوتا، یہ بلڈ اپ ہوتا ہے انسان کی پرسنالٹی کے اندر فرام ڈے ٹو ڈے. ٹھیک ہے، مے بی ٹین ایج میں، مے بی اس سے پہلے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک دن میں، یہ جو ہم انفلوئنسر کی بات کریں، دس از ناٹ اے ون ڈے گیم کہ وہ ایک دن اچانک اٹھی اور اس نے اینیملس کو جو ہے وہ ابیوز کرنا شروع کر دیا، یا ان کو برا کرنا شروع کر دیا، یا ان کو تکلیف دینا شروع کر دی. یہ بلڈ اپ ہوا ہے اس کی پرسنالٹی میں. سو جس طریقے سے اس کی پرسنالٹی میں بلڈ اپ ہوا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان مینٹلی وہ کتنا ڈپرائیوڈ ہے تھرو اٹینشن، تھرو لو. یہ ایکسکیوز ہو سکتا ہے، یہ تو کرمنل ایکٹ ہے نا، لیکن کیا ہم اسے ایکسکیوز بنا سکتے ہیں؟ میں نے کچھ بچپن میں ایسے واقعات دیکھے، میں نے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ بلیوں کو ایسے کر کے مڑوڑ دیا، کسی کے اوپر چھری چلانے کی کوشش کی. اب میں ڈر جاتی تھی کس قسم کے بچے.
لیکن کیا یہ بچپن سے ذمہ داری ہے گھر والوں کی کہ وہ نظر رکھیں اور اس طرح کے رویوں پر ٹوکیں؟ دیکھیں سائیکو ایجوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم الحمدللہ اب پاکستان میں ان چیزوں کو لے کر سائیکو ایجوکیشن ہے کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کیا ہوتے ہیں. اگر بچہ زیادہ اگریسو ہو رہا ہے, زیادہ مار رہا ہے, تو ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے, اس کو تھیراپی میں لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم آج سے 3-4 سال پہلے کی بات کریں, پیپل ول ناٹ اویئر آف دیز تھنگس کہ بچہ اگریسو ہو رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے, بچہ غصہ ہو رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے, بچہ اگر اینیملس کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو واٹ ڈو وی ہیو ٹو ڈو. تو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے پرانے سالوں میں اتنی اویئرنیس تھی نہیں. یہ تو بڑی ویل ٹو ڈو فیملی سے لگ رہی ہیں. کوئی بہت کوئی سستے یہ پیٹ نہیں ملتے ہیں, ایگزوٹک جانور کتنے مہنگے ہوتے ہیں, اور گھر میں ہی سب کچھ میسر ہے, گھر والوں کو پتا ہے, مگر انٹرونشن نہیں کر رہا ہے وہ کسی بھی قسم, کیونکہ ان کو اویئرنیس نہیں ہو رہی کہ واٹ اٹ از ٹیکنگ ٹورڈز. دیکھیں ایک دوسری پتہ ہے, دوسری ایک بہت بڑا فیکٹر یہاں پر ہے کہ وی آر لیونگ ان اے سوشل میڈیا ایرا. ٹھیک ہے, یہاں پر ہر کوئی انفلوئنسر ہے, ایوری بڈی از ارننگ فرام دا یوٹیوب, ٹک ٹاک. تو ہم ایک ایسی ریس میں ہیں اس وقت جہاں پر سب کو ریلیونٹ دکھنا ہے. In order to look relevant, they can do anything to get that. Killing a bunny and posting it on your story that makes you relevant. He is getting attention. That's what she wants. اچھا, تو پھر آپ یہ بتائیں کہ اس طرح کے لوگوں میں پھر یہ ٹینڈنسی بھی ہوتی ہے کسی انسان ہیومن کو بھی ہرٹ کر سکتے ہیں. یہ پری کرسر ہوتا ہے. کسی بھی اینیمل کو جو انسان ہرٹ کر سکتا ہے, تکلیف دے سکتا ہے, دیٹ از اے پری کرسر دیٹ پرسن ول ڈیفینیٹلی, وہ آگے جا کر ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی ہیومن کو, انسان کو کسی بھی حد تک جا کے ہرٹ کر سکتا ہے. بیکاز جب وہ کانسیکوینسز کا لحاظ یا کانسیکوینسز کی فکر جانوروں کو لے کے نہیں کر رہے ہیں تو وہ انسانوں کو لے کے بھی نہیں کرتے. آئی تھنک یہ صرف ایک انڈیویجول نہیں, ان کی دوست نے یہ شیئر کی تھی کیا؟ بالکل جی, ان کے کسی خاتون سے, وہ ان کی سہیلی تھی, انہوں نے بھی پوسٹ کی, اور اس کے بعد اچھا ایک جو کیمپین چل رہی ہے نا, ایک اور کاؤنٹر کیمپین, وہ یہ چلے سوشل میڈیا کے اوپر کہ او نو شی واز مینٹلی ناٹ اوکے, شی واز مینٹلی سک. تو آپ ذرا اس طریقے سے بات کو دیکھیے. بٹ بات یہاں پر میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں جیسے میں نے پہلے کی ہے کہ اگر آپ مینٹلی سک ہیں یا آپ کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں, یہاں پر پاکستان میں بہت لوگوں کو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو ایکسکیوز بنا کے بے زبان جانوروں کو مارنا شروع کر دیں اور پھر آپ ایسے گرافک کانٹینٹ پوسٹ کر کے لوگوں کو دکھائیں. دیکھیے دیر از نو ایکسکیوز. میں یہ بالکل نہیں کہوں گی کہ اگر ان خاتون کے ساتھ کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو بھی ہے یا کوئی سائیکولوجیکل پرابلم بھی ہے تو ٹھیک ہے جی, وہ یہ کر سکتی ہے, اس کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. یہ بہت بڑی ویک اپ کال ہے ہمارے ملک کے لیے, ہمارے حکمران کے لیے, ہمارے سوشل ورکرز کے لیے, ہمارے ہیلتھ ورکرز کے لیے, کہ وی ہیو ٹو کریٹ دیٹ انفارمیشن, دیٹ ایجوکیشن, کہ بھائی آپ ماں باپ کو کس وقت جا کر یہ خیال کرنا ہے, یہ دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا بچہ اگریسو اپروچ یوز کر رہا ہے, وہ اگریشن کی طرف جا رہا ہے, وہ کچھ ایسی چیزیں کر رہا ہے دیٹ از ناٹ ایج اپروپریٹ, دیٹ از ناٹ مورالٹی اپروپریٹ. تو اس میں یہ بالکل کہیں بھی نہیں ہے کہ یہ جو کر رہی ہیں یا جس طرح کئی کنٹینٹ پوسٹ کر رہی ہیں وہ جسٹیفائڈ ہے جسٹ بیکاز شی از ناٹ مینٹلی. ٹھیک ہے طاہرہ, تھینک یو سو مچ. اور دیکھیں بہت ساری چیزیں ہمیں شروع میں لگتا ہے بہت بے ضرر ہیں. آپ نے بہت سارے ایسے سوشل میڈیا انفلوئنسر دیکھے ہوں گے جو آپ کو بڑی بڑی گاڑیاں دکھاتے ہیں, کسی دن کوئی سی گاڑی, کسی دن ہوتے ہوئے ٹین ایجر ہیں, کوئی آپ کو گن لیے ہوئے نظر آتا ہے, وہ اپنی یہ دکھا رہے ہوتے ہیں پاور. یہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے, یہ چیزیں نظر انداز ہوتے ہوتے پھر یہاں تک پہنچتی ہے کہ یہ خاتون جو ہے جس طریقے سے جانوروں کے ساتھ ابیوز کر رہی ہے, پھر بلڈ ہمیں نظر آ رہا ہے, انہیں ٹارچر کر کے مار رہی ہے اور کہہ رہی ہے اگر نہیں کوئی لے کے جائے گا تو میں نے مار. باقاعدہ بتایا کہ جو چھوٹا خرگوش کا بچہ ہے میں نے اس کو سر میں مارا ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں اتنی انسینسٹیوٹی. اچھا دین اگین پیرنٹس سے درخواست ہے کہ چھوٹے چھوٹے اس طرح کے سائنس کو نوٹس کریں اور اس کے اوپر عمل, اس کے اوپر اقدامات کریں, رائٹ ٹائم پر اس کے اوپر اقدامات کریں. بچوں کے اندر یہ جو ایگریسو بیہیویئرز ہیں ان کو نوٹس کریں, ان کو تھیراپی پہ بھیجیں, ان کو علاج کی ضرورت ہے. آپ اس طریقے سے معاشرے میں کس طرح کے لوگ جو ہے کریٹ کر رہے ہیں جو آگے جا کے خود اپنے لیے تو خطرناک ہے, دوسروں کو بھی ہارم کر سکتے ہیں, آپ کو ہارم کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ہاں جی ویلکم بیک. اور جناب ویسے آپ گاڑی میں کتنا سفر کر سکتی ہیں صدف؟ گاڑی میں سفر کر سکتی ہوں, لیکن ظاہر ہے میں کراچی کے اندر ہی اندر سفر کر لیتی ہوں. کراچی سے تھوڑا سا باہر بھی نکل جاتی ہوں, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ مطلب کوئی ایسا دوست ہو یا کوئی ایسی فیملی ممبر ہو, کزن ہو, سفر اور اگر روڈز اچھی ہوں بیسٹ سفر ہوتا ہے. تو یہی اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر تو معمول کی بات ہے, لیکن ایک ایسا جوڑا بھی ہے جنہوں نے گاڑی میں 22 ملکوں کا 23,000 کلومیٹر سفر کیا ہے. اور یہ جوڑا, یہ کپل ہے, سعد اختر اور لائبہ صدیقی نے سفر کا آغاز کیا بلوچستان سے اور پھر 2.5 ماہ تک پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. انہوں نے ایران,
ईरान, तुर्की, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, फ्रांस, इटली, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, पोलैंड और इस तरह 22 कंट्रीज विजिट की। बेल्जियम, पोलैंड, इंग्लैंड, रोमानिया, स्विट्जरलैंड भी पहुंच गए, ग्रीस भी पहुंच गए। क्या बात है। वैसे मुझे 2.5 माह की छुट्टी दे दें, मैं भी ऐसा ही सफर करूंगी, फिर आप डिस्कस कीजिएगा मुझसे। वाह, फिर हम आपको लेंगे लाइव। ठीक है। और फिर अभी तक वो थके नहीं है और ना ही उनका सफर खत्म हुआ है, बल्कि मजीद मुल्कों को एक्सप्लोर करने का इरादा भी रखते हैं वो। तो साद और लाइबा ने ये साबित कर दिखाया कि वाकई शौक का कोई मोल नहीं। चले तो साद अख्तर और लाइबा सिद्दीकी हमारे साथ हैं, दोनों से बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच साद और लाइबा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। भाई ये जो रोड ट्रिप है आपका बड़ा हमें जबरदस्त लग रहा है और जिन जिन ममालिक आप गए, तो पहले तो ये बताएं ये आइडिया किसका था और कैसे आपने ये तयन किया कि हमने कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से होते हुए फिर हमारी डेस्टिनेशन क्या होगी? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग अस। हमारा जो सफ़र था वो इस्लामाबाद से शुरू हुआ और सबसे पहले हम ईरान गए। और ईरान जाने का मकसद ये था कि हमारे पास सिर्फ 2 या 3 ऑप्शंस हैं पाकिस्तान से बाहर बाय रोड जाने की। उसमें एक ईरान है, एक अफ़गानिस्तान है और एक चाइना है। तो इसमें से जो ईजीएस्ट है दैट इज़ थ्रू ईरान, और ईरान की आगे कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी है टूवर्ड्स टर्की और टर्की से यूरोप। सो दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड। और द आइडिया वाज एक ड्रीम था मेरा 10 साल पुराना, और वो करते करते इवेंचुअली इस साल जो है वो मैनिफेस्ट हुआ और वी टुक दिस ट्रिप। जबरदस्त। मुझे बताइएगा कि प्लानिंग किसने की, आपने की या लाइबा ने की? The planning is entirely his domain. Right. I like to just pack my bags and move along. So you were the passenger planning major princess, right? Yes, exactly. Exactly. तो साद हमें ये बताइएगा कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करें, ज़ाहिर है आपने अपने मुल्क की जब आप बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं दूसरे मुल्क, तो क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए डॉक्यूमेंट इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन? श्योर। सो 2 टाइप की डॉक्यूमेंटेशन है। एक आपकी पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें आपका पासपोर्ट, आपके वीज़ाज आते हैं, और आपको इसके लिए टोटल 3 वीज़ाज चाहिए। एक ईरान का, अगर आपने आना जाना करना है तो ये आपको एक डबल एंट्री ईरान का वीज़ा करना चाहिए। उसके बाद आपको एक शेंगन वीज़ा चाहिए जिससे आपके लिए पूरा यूरोप खुल जाता है, और शेंगन वीज़ा की बेस पे आपको टर्की का ही वीज़ा मिल जाता है। तो ये आपके पर्सनल 3 वीज़े हो गए। इसके अलावा फिर गाड़ी के एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान इशू करती है, उसको कार्ने डी पसाज कहते हैं। वो आपको गाड़ी के लिए चाहिए होता है, एंड देन यू आर गुड टू गो। इसके साथ आपको बस 2 इंश्योरेंस चाहिए होती हैं, टर्की के लिए और यूरोप के लिए गाड़ी की। और कितने कंट्रीज टोटल आपने विजिट किए? हमने 22 कंट्रीज। कितने दिन में? 2.5 मंथ्स। हमने अप्रैल के बिल्कुल बिगनिंग ऑफ अप्रैल स्टार्ट किया था और मिड जून हम लोग वापस आए हैं। तो 2.5 मंथ्स आप ट्रैवल करते रहे साथ, और वो भी आप रोड ट्रिप पे थे। आप करते क्या हैं? अगर आप जॉब करते तो आपको छुट्टियां कैसे मिली? आपके बॉस ने आपको छुट्टी कैसे दे दी? हमें भी बता दें, या फिर आप ऑनलाइन काम करते हैं? ये आप अपनी भी यहाँ पे दुख लेकर आ गए। हाँ, मैं बता देता हूँ। अच्छा, आई एम अ मार्केटर बाय प्रोफेशन, सो फॉर द पास्ट 9-10 years that I am in my professional career, I haven't taken a day off. I work every single day, and I've worked remotely for most part of my life. तो अभी भी जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो मैं साथ में काम मेरा चल रहा था। अच्छा। लाइबा, आपको क्या लगा? इंटरेस्टिंग लगा, एडवेंचरस लगा, या आपको लगा भाई ये तो बहुत चैलेंजिंग है, दोबारा ऐसा सफर करना चाहेंगी आप? I think I would definitely want to do it again. मुझे जब तक हमने ट्रिप स्टार्ट नहीं किया था तो there was a mix of excitement but also the apprehension कि हो सकता है बहुत tiring हो गाड़ी में बैठे बैठे. But after having completed the trip, I think it is a must, especially for couples, because it gives such a time for like एक दूसरे के साथ spend करने में और different experiences वगैरह करने में. It's very rewarding. And Laiba, what was the most challenging part of this trip? Sorry? What was the most challenging part of this entire trip? I don't think we had any major challenges. अल्लाह ताला ने हमें बहुत बहुत आसानी से हर जगह से गुजारा, और इवन स्पेसिफिकली जो 2-4 हमें ये डर थे कि 2-4 जगह पे नकाब का बैन आएगा, तो इस तरह के कोई इश्यूज हो सकते हैं, तो वो भी अल्लाह ताला ने बिल्कुल बचा के वहाँ से गुजार दिया। और जो
فوڈ کے معاملے میں جو تھا وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ کسی بھی نان مسلم کنٹری میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک چیک تو رکھنا پڑتا ہے حلال حرام کا, بٹ اگین دیٹ واز اٹ all was very convenient الحمدللہ. اچھا وہاں تو ہمارے نخرے ہی نہیں ہوتے نا, وہاں تو پھر ہم بریڈ بھی کھا لیتے ہیں, ہم ویجیٹیرین جو ہے وہ پزا وہ بھی کھا لیتے ہیں, بس ہم گزارا کر لیتے ہیں الحمدللہ. لیکن مجھے بتائیں اف یو آر کمفرٹیبل ٹیلنگ اس ساتھ, اس پہ ویسے خرچہ کتنا آیا؟ اچھا اس کا خرچہ کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, تو باقی اس کو پھر اپنا بجٹنگ کرنا بڑا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. اس کی 2 کاسٹ ہیں, ایک فکس کاسٹ ہوگی آپ کی ٹرپ سے جانے سے پہلے, جس میں آپ کی ویزا کاسٹ ہوگی, کارنے کی کاسٹ ہوگی, انشورنس کی کاسٹ ہوگی, یہ ساری آپ کو جو ہے آن لائن مل جائے گی. اور کارنے کے لیے یو کین کانٹیکٹ آٹو موبائل ایسوسیشن آف پاکستان. اچھا باقی آپ نے یہ ہے کہ آپ پر ڈے بجٹنگ کر لیں. 3 امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں جس میں آپ کا ٹریول, جس میں آپ کی فیول کاسٹ آ جائے گی, ایک فوڈ کاسٹ ہے, اور تیسری آپ کے اکوموڈیشن ہے. تو آپ نے جس ملک جانا ہے, ضروری نہیں آپ 22 ملک جائیں, آپ ایران ٹرکی بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی بہت ریوارڈنگ جرنی ہے. ٹرکی کا لینڈسکیپ بہت خوبصورت ہے. تو آپ پر ڈے کا بجٹ نکالیں. جسٹ ٹو گیو یو اے رف آئیڈیا, ایران از سپر چیپ, تقریباً $40 سے $60 کے اندر یو کین ہیو اے کمفرٹیبل ایک دن کا مطلب جو بجٹ ہو سکتا ہے, دیٹ از $40 to $60. ٹرکی از اے بٹ ایکسپینسو ناؤ انفلیشن کی وجہ سے, تو اراؤنڈ $120 to $160 پر ڈے. You can have a comfortable day in Turkey, including everything. تو سعد آپ جس بھی کنٹری جاتے تھے آپ وہاں پر کتنی دیر کا قیام کرتے تھے؟ اچھا میرا کام جو ہے ریموٹ اینڈ فلیکسیبل. قیام مطلب آپ کتنی دیر کے لیے اسٹے کرتے تھے؟ ایک دن ٹھہرتے تھے, ایکسپلور کرتے تھے, کیا اسٹے کرتے تھے؟ اوکے رائٹ. سو انیشیلی ایران میں ہم لوگوں نے 11 دن اسپینڈ کیے. اس کے بعد ٹرکی میں آلموسٹ 1 ہفتہ 8 دن اسٹے کیا. پھر یورپ میں ہم لوگ ایٹ این ایوریج 1-2 دن ہر ملک میں کوشش کی رہیں. کچھ میں ہم صرف ہم لوگوں نے کراس کیا, پاس کیا, لیکن یہ تھی کہ کوشش تھی 1 سے 2 دن ہم لوگ ہر جگہ رہیں. اچھا یہ بھی لائبہ ذرا سے یہ بتا دیں کہ سب سے زیادہ انجوائے آپ لوگوں نے کہاں کیا, کہاں کا کھانا, کہاں کا فوڈ, کہاں کا ویدر, کون سی ایسی کنٹریز تھیں؟ دیکھیں کھانے کے بارے میں آپ کو بڑی ایک بات بتاؤں گی کہ آئی ایم اے میٹ ایٹر اونلی. تو ہم نے ہر جگہ جو ہے نا صرف جا کے میٹ ڈھونڈا ہے. اینڈ اٹ واز موسٹلی وٹ وی ہیڈ واز ٹرکش اینڈ ایرانین فوڈ. ایون ان یورپ وی ور موسٹلی ہیونگ ٹرکش فوڈ. تو ٹرکش فوڈ بھی ہم نے سوئٹزرلینڈ کو ہم نے بہت انجوائے کیا ایز ریلیٹڈ ٹو دا لینڈسکیپ. ادھر کی ایکٹیویٹیز جو رولر کوسٹر اور اسنو, وہ گلیشیئر 3000 تھا ادھر کا, اسنو ماؤنٹین جو ہے. اور ادھر ہی جو ٹرکش ریسٹورینٹ میں بھی جو ہم نے کھانا کھایا وہ بہت ہی اچھا تھا. اینڈ اوور آل یو نو دا بیسٹ ایکسپیرینس فار می واز ان سوئٹزرلینڈ. باقی انٹائر ٹرپ ہی کافی اچھا گزرا ہمارا. سو آپ دونوں ہی ڈرائیو کرتے تھے یا صرف سعد ہی ڈرائیو کر رہے تھے؟ نہیں, آئی ڈرو فار دا موسٹ پارٹ, بٹ لائبہ نے بھی واپسی پہ خاص طور پر ایران میں انہوں نے بہت زیادہ ڈرائیو کی, بلوچستان میں بھی انہوں نے بہت زیادہ ڈرائیو کی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سعد اختر اور لائبہ صدیقی ہمارے پروگرام میں تھے اور ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا آپ نے. اور میں بہت موٹیویٹ ہوں. شارٹ آپ اپنے جو بھی آپ کے پارٹنر ہیں یا آپ کے فیملی ممبر بھی ہیں, جائیں ان کے ساتھ اس طرح کے ٹرپ پہ جائیں. اب تو بڑا آسان لگ رہا ہے. اس سے پہلے بھی ایک ہمارے ساتھ کپل آئے تھے, انہوں نے بتایا تھا کہ ایران کے راستے گئے اور کس طریقے سے ایران میں ان کو ویلکم کیا گیا, پھر ٹرکی گئے. تو کہنے لگے یہ روٹ بڑا آسان ہے, اور یہ پورا ہم نے طریقہ اس لیے ان سے جاننے کی کوشش کی. اور ان کی ساتھ جو لائبہ تھی وہی کہہ رہی تھی کہ دیکھیں آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے, تو کپل تھراپی بھی اس میں ہو جاتی ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو چھٹی ملے, باہر نکلے, انجوائے کریں, نیچر سے کنیکٹ کریں, ڈی ٹاکس ٹرپ لیں اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں, فیملیز کے ساتھ جائیں. بڑا امپورٹنٹ ہے موبائل سے تھوڑا ذرا دور ہو کے نیچر سے کنیکٹ کر لیں. بھائی نیچر سے کنیکٹ ہو, دیکھیں دنیا کتنی خوبصورت ہے اور دنیا میں کیا کیا ہے. کلچر سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. موبائل جو ہے نا اس میں بہت ساری چیزیں فیک ہیں, ساری چیزیں فلٹرڈ ہیں, جو دکھتا ہے ویسا سامنے آ رہے ہیں. بہن بھائی جب چھوٹے ہوتے ہیں موبائل کے لیے اب تو لڑنا شروع کر دیتے ہیں بچے, اتنا ایڈکٹیو ہے موبائل آپ کا. بٹ دین اگین ٹریولنگ از دا بیسٹ وے آؤٹ, بیسٹ تھراپی. آپ ٹریول کریں اور دنیا میں حسین مناظر دیکھیں, حسین کلچر دیکھیں. بٹ اس تھراپی کے لیے چھٹیاں چاہیے ہوتی ہیں. چلیں جی, یہاں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.